बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा कहते हैं कि दिन का आगाज़ आपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपकी सुबह आंख खुलती है सबसे पहले आपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से, नमाज से दिन का आगाज़ कीजिए तो दिन भर की रूटीन खूबसूरत होती चली जाती है। आज के दिन की बात करें तो वैसे ही रहमतों वाला, बरकतों वाला माशाल्लाह से दिन है, जुमातुल मुबारक का दिन। तो आज के दिन के कुछ काम भी सर अंजाम देने चाहिए, जैसे कहते हैं कि गुस्ल करना, पाक साफ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दूध पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी और दुआ करना। दुआ की जब हम बात करते हैं, कहते हैं कि दुआ इंसान की किस्मत, तकदीर बदल सकती है, तो व्हाई नॉट हम अपने लिए आज ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। ना सिर्फ अपने लिए दुआ करें बल्कि अपने अजीज़ों को, अपने वालिदैन को भी अपनी दुआओं में शामिल रखें। दूसरों के लिए जब आप कुछ मांगते हैं तो अपने लिए आपको दुआ के लिए हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये ज़रूर कहूँगी कि सच सवेरा की टीम को, सच टीवी के मैनेजमेंट को भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा और इस मुल्क की अमन सलामती के लिए भी खसूसी दुआ कीजिएगा। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत मौज़ूआत लेकर आते हैं। आज का टॉपिक बताने से पहले अपने वार्डरोब के बारे में बता देती हूँ। मैलन कटोर बाय अनम का आज का वार्डरोब है बहुत ही यूनिक, बहुत ही खूबसूरत। इनकी समर कलेक्शन लॉन्च हुई है और दिन ब दिन आए दिन कोई ना कोई हमारा इवेंट आ रहा होता है और हम ख़वातीन हमेशा चाहती हैं कि हमारा इवेंट खूबसूरत हो, हम खूबसूरत लगें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जल्दी से इनके सोशल मीडिया पे जाएं, अच्छे से ड्रेसेस जो इनके आए हुए हैं वो सेलेक्ट करें, बाय करें और अपने तमाम तर डेज, तमाम तर इवेंट को आप खूबसूरत कर सकते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने बात की दुआ की। आज का टॉपिक भी हमारा दुआ ही है। देखिए अक्सर हम मायूस जब हो रहे होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तो अल्लाह पाक के हजूर हम सजदा कर होते हैं, इबादत में अपने आप को मसरूफ़ कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम दुआ करना शुरू कर देते हैं। आया दुआ का जो एक तकाज़ा है, जो तरीक़ाकार है, वो क्या होना चाहिए और कौन सी दुआएं हमारी कबूल होती हैं, किस वक्त हमें दुआ करनी चाहिए। और जब हम इबादत की बात करते हैं तो क्या दुआ जो है वो इबादत का एक अहम तरीन जुज़ हो सकता है। यानी कि इंतहाई अहम टॉपिक दुआ। कहीं भी हम गुज़र रहे होते हैं, किसी के भी हम काम आते हैं, किसी की भी हेल्प करते हैं, वो अगर बदले में हमें कहता है कि मुझसे क्या चाहिए, तो बेशतर हमें ये जवाब सुनने को मिलता है, दुआओं में याद रखिएगा। यानी कि दुआ बहुत ताकत रखती है, बहुत असर रखती है। तो आज इस प्रोग्राम में, आज पूरा प्रोग्राम हमारा इसी पे होगा कि हम इबादत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दुआ कितनी ज़रूरी है, इसके क्या तकाज़े हैं, क्या तरीक़ाकार है, कैसे करनी चाहिए और कौन से अल्फाज या कौन सी ऐसी दुआएं हैं जब आप हाथ उठाते हैं दुआ के लिए तो वो दुआएं पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। इसमें हम आज इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे आज की पहली मौजूद मेहमान, उनका तारुफ करवाते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप उन्हें सच टीवी पे बतौर एंकर देख चुके हैं, बतौर जो है स्कॉलर देख चुके हैं, दीगर बेशतर टीवी चैनल्स पे भी आप उन्हें देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां रखती हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं जी। हमारे साथ है नहीदा राजपूत। अस्सलाम वालेकुम नहीदा, कैसी हैं आप? आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया आपने। नाज़रीन, अगली हमारी मौजूद मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, इन्हें भी आप बेशतर टीवी चैनल पर सुनते रहते हैं, नात ख़्वां हैं जी आमना फ़हीम साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम आमना, बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया। दरख्वास्त करते हैं हमदे बारी ताला से आप हमारे प्रोग्राम का आगाज़ कीजिए, बिस्मिल्लाह करें। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, यूं होशो खीरत मफलूज हुए, दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, फिर रूह को इज़्ने रक्स मिला, ख्वाबीदा जुनू बेदार हुआ, फिर रूह को इज़्ने रक्स मिला, ख्वाबीदा जुनू बेदार हुआ,
کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی احساس کے پردے لہرائے ایمان کی حرارت تیز ہوئی سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ سر اپنا سودا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر اور جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک ابر کرم نے گھیر لیا پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک ایک ابر کرم نے گھیر لیا باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے دل ذوقِ تماشا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ آمنہ نہیدہ آغاز کرتے ہیں گفتگو کا بہت ہی خوبصورت آج کا یقیناً ٹاپک دن بہت خوبصورت ہے تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میری ٹیم نے دن سے ریلیٹ کرتا ہوئی ٹاپک کا انتخاب کیا ہے دعا کو عبادت کا اہم ترین جز کیوں قرار دیا گیا ہے روشنی ڈالیے بہت شکریہ مہوش بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم سب سے پہلے تو آپ سب کو شکریہ مدعو کرنے کے لیے اور ٹاپک کی سلیکشن ہمیشہ کی طرح بہت ہی اعلیٰ ہے بہت ہی اور وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کیونکہ دعاؤں کی مہوش ہمیں ہر وقت ضرورت ہوتی ہے اور ایک بہت ہی مشہور ہمارا مقولہ بھی ہے نا کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے اور بے شک ایسا ہی ہے آپ اپنی ڈیلی روٹین میں دیکھیں تو بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو نہیں ہو رہے ہوتے لیکن سب سے بڑھ کے اگر ہمارے والدین ہمیں دعا دیتے ہیں یا ہمیں کوئی ہمارا بڑا بزرگ یا کوئی اللہ کا ولی یا کوئی بچہ اسپیشلی دعا کرتا ہے تو ہمارا وہ کام ہو جاتا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دعا اپنی جو ہے نا ایک کہہ لیں کہ ایک صورت رکھتی ہے ٹھیک ہے آج ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو دعا کرنے کو دعا ہونے کو دعا کی قبولیت کو نہیں مانتا ٹھیک ہے تو اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور ابھی آگے چل کے انشاءاللہ ان ڈیٹیل بات ہوگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو دعا اس لیے ضروری ہے کہ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے
आपकी इबादत जो है, आपने फॉर एग्जांपल नमाज पढ़ी, तो आपकी वो जो नमाज है उसके बाद दुआ, और दुआ का भी एक स्पेशल तरीक़ेकार है। उस पूरे तरीक़ेकार से जब आप दुआ मांगते हैं तो आपकी वो पूरी की पूरी इबादत कबूल हो जाती है। पूरे उस तरीके पे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि आया दुआ करने का मुकम्मल तरीका क्या है। लेकिन आपने नमाज का जिक्र किया, नमाज वज़ाते खुद मुकम्मल दुआ है, तो क्या नमाज के बाद दुआ करना ज़रूरी अमल है? ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जहाँ पे हम और सुन्नतों की पैरवी करते हैं वहाँ पे ये भी सुन्नत है कि, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था ना, वो फ़र्ज़ नमाज के बाद आप दुआ फरमाते थे। तो जैसा कि अभी भी मसाजिद में ये तमाम है कि फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ होती है, तो नमाज के बाद दुआ करना अगर हम कहें कि जी ये क्यों करते हैं, तो हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं था, इसी के साथ बाज़ लोग ऐसे हैं जो इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं, जैसे मैंने कहा कि नमाज जो है वो बज़ाते खुद मुकम्मल दुआ है, तो बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे, आपके इर्द गिर्द होंगे, मसाजिद में हमारे भाई बाप जाते हैं, वो इस चीज़ को समझते होंगे कि कुछ लोग नमाज के बाद दुआ नहीं करते, नमाज मुकम्मल होती है। और उनका जो स्टांस है ना महविश, वो ये है कि हम जो दुआ के जब तशद्दुद की हालत में होते हैं तो दुरूद पाक भी एक दुआ है, उसके बाद जो हम दुआ पढ़ते हैं रब्बी जालनी वाली, रब्बी जालनी या फिर रब्बाना आतिना फिद दुनिया, तो ये दोनों भी दुआ है, ठीक है। लेकिन नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ मांगना, मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये सुन्नत रसूल है, ठीक है। अगर आप उसको छोड़ते हो तो फिर आप एक जो है वो हदीस के मुनकिर हो रहे हो, आप हुजूर की सुन्नत के मुनकिर हो रहे हो। तो वो जहाँ पे हमें वो 4 शादियों वाली हदीस बहुत अच्छे तरीके से याद रहती है, तो वहाँ पे बाकी सुन्नतें भी जो हैं वो हमें याद रखनी चाहिए। अच्छा, नहीं तो एक और चीज़ आपने देखा होगा, ख़वातीन भी ऐसे करती हैं, मर्द हज़रात में भी, या तो हम हाथ बिल्कुल यूँ बांध के हम दुआ कर रहे होते हैं, या हाथ यूँ जोड़ के, या कुछ लोग यूँ हाथ फैला के, तो क्या ये अच्छा, मैं हर किसी का ना एक अपना तरीका होता है मांगने का। अच्छा, ठीक है। आपने देखा होगा, आप ड्राइव करती हैं तो गाड़ी पे जो भी फकीर आता है उसका एक अपना तरीका होता है। हम जब नमाज के बाद बैठते हैं तो हम भी बतौर फकीर बैठते हैं, अल्लाह के हुजूर हम भीख मांग रहे होते हैं। तो जो भीख मांगने का अंदाज है ना, वो कभी भी यूं नहीं होता, वो हमेशा यूं होता है कि ऐ परवरदिगार अता कर दे। तो ये जो मतलब मेरे नज़दीक, अब ये मैं नहीं कह सकती कि हर कोई अब इसी तरह मांगे, लेकिन भीख हमेशा ऐसे मांगी जाती है, ना कि ऐसे ऐसे यूं होके डल होके। अच्छा, कुछ लोग यूं 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 कर रहे होते हैं, दुआ मांग रहे होते हैं, या टेक लगा के बैठे होते हैं और बड़ी वो एक शाना अंदाज में। हाँ, अब आज के बाद ना जो सुन रहे हैं बस वो ये कि हम भीख मांग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही, तो बस वो भीख मांगने के अंदाज। ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि हम दुआ में आए एक्चुअली में भीख मांग रहे हैं अल्लाह। तो अब अल्लाह के हुजूर अब भीख मांगनी, हमने गिड़गिड़ा के मांगनी, और भीख भी हम उस दर से मांग रहे हैं जो शाहों का शाह है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो कादिर है, हर चीज पे कादिर है, उसने कुन कहना है और आपकी तकदीर बदल जानी। अब आपके मांगने का तरीका उसे कितना पसंद आ रहा है, बेशक ये आगे चल के इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं दुआ इसलिए नहीं मांगते, नहीं दा, ये भी कहीं हमारा माइंडसेट या अकीदा या एक ईमान की कह लें कि हम वो पुख्तगी नहीं रहती, कि कुछ लोग इसलिए कहते हैं हम दुआ नहीं मांगते, दुआ मांग के हम थक गए हैं, रोज़ दुआएं करते हैं, इबादत करते हैं, कबूल नहीं हो रही। अच्छा महविश, इसमें ना देखें, बतौर मदर मैं इसकी एग्जांपल दूंगी। अब बतौर मदर ना हमारे बच्चे हैं, हमें बहुत सी चीज़ें कहते हैं, ये भी लेके दें, ये भी लेके दें, ये भी लेके दें। उनमें से जो चीज़ उनके हक में बेहतर होती है हम उनको वही लेके देते हैं, यकीनन। और उनका गिला होता है कि माँ ने हमें ये नहीं दिलवाया, हमें बाबा ने ये नहीं दिलवाया, क्यों नहीं दिलवाया? तो वो 70 माओं से बढ़ के प्यार करने वाला है। जो चीज़, जो दुआ, जो हाजत हमारे हक में बेहतर होती है वो रब हमें अता कर देता है। और बरोज़े हशर, बरोज़े क़यामत, लोगों को जब जो दुआएं उनकी यहाँ पे कबूल नहीं हुई होती, उनका सिला जब बरोज़े हशर मिलेगा ना महविश, तो लोग कहेंगे कि मौला तू उस दुनिया में हमारे जिस्म का गोश्त तक उतार लेता लेकिन हमारी दुआ कबूल ना करता। जो सिला हमें बरोज़े हशर आज की कबूल हुई हुई दुआओं का नहीं। अच्छा, मुझे ना यहाँ से आपकी एक बात याद आ गई, अगले सेगमेंट में जो हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगे उन्हीं की बात है, मुझे याद आ गई, वो देखे मुस्कुरा भी रही हैं। वो कहती है मेरी ना दुआएं अपने लिए कबूल नहीं होती, मैं दूसरों के लिए दुआ करती हूँ, कबूल हो जाती है। तो इस पे मैं उनसे भी बात करूँगी। यानी कि हमें इस बात पे खुश होना चाहिए अगर हमारी दुनिया में दुआ कबूल नहीं होती। बिल्कुल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जो हैं वो आपको पता है कितने लाडले पैगंबर थे, उनको मैं लाडला कहती हूँ। क्या बात। रोज़ अल्लाह से हम कलाम होते थे।
تو آپ نے جب فرعون کے غرق ہونے کی دعا مانگی نا تو اللہ نے کہا موسیٰ تیری دعا قبول ہو گئی. اب فرعون کب غرق ہوا اس دعا, اب اللہ خود اپنی پیاری آواز میں کہہ رہے ہیں موسیٰ تیری دعا قبول ہو گئی. اور وہ کہنے کے بعد 40 سال بعد فرعون غرق ہوا. 40 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ گلہ نہیں آیا کہ مولا تو نے تو خود ڈائریکٹ مجھے کہا تھا کہ موسیٰ تیری دعا قبول ہوگی, اب بھی قبول نہیں ہوئی, سال ہو گیا قبول نہیں ہوئی. ہم جیسے اگر ہوتے تو اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے معاذ اللہ, تو وہ کہتے کہ 2 سال ہو گئے, 10 سال گزر گئے یار, دعا قبول نہیں ہوئی 40 سال بعد. بہت ساری نہیدہ ہمارے پاس ماشاءاللہ سے ایگزامپلز ہے اگر ہم اسلامی تعلیمات کو اٹھا کے دیکھیں. بٹ انفارچونیٹلی دیکھیں ہمارے, اگر میں اس وقت آپ خود ماں ہیں, آپ ایک بیٹی بھی ہیں, آپ ایک بیوی ہیں, آپ سوسائٹی میں جاتی ہیں, لوگوں سے ملتی ہیں, ہماری زبان پہ شکوہ شکایت رہتا ہے بہت زیادہ, دعا قبول نہیں ہو رہی, یہ ہمارے اندر صبر ختم ہو گیا, ختم بالکل ایسے تحمل ختم ہو گیا ہے, افراتفری جیسے میں بھی آج کل یہ دنیا میں چل رہی ہے نا مادیت پرستی, افراتفری, سیم ایسے ہی ہمارے اندر بھی ہر وقت آپ خود کو دیکھ لیں, مجھے دیکھ لیں, اچھا کیا ٹائم نہیں ہے یار, جلدی کریں پلیز, ٹائم نہیں ہے. یہ تو ہمارے بچوں کا بھی یہ سینٹینس ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو وہ ہر چیز کی جلدی جلدی میں ہم دعا بھی جلدی والے میں, اور وہ جو جلدی کی جانے والی دعا ہے وہ پھر اثر نہیں رکھتی. آپ نے جب مانگنا ہے تو آپ نے گڑ گڑا کے صبر و تحمل کے ساتھ مانگنا ہے اور پھر برداشت کرنا, صبر کرنا ہے. مزید ناظرین دعا پہ ہم بات کرتے ہیں, عبادات پہ بات کرتے ہیں, اس کے طریقہ کار پہ بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک بہت ہی خوبصورت, بہت ہی اہم, جس پہ ڈسکشن کی مجھے لگتا ہے ہمیں ضرورت تھی. بات ہو رہی ہے جناب دعا کی. ہم عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد دعا کرنا کتنا ضروری ہے, اور دعا عبادت کا ایک اہم ترین جو ہے وہ مانا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے. بے شک اسی پہ ان ڈیٹیل ہم بات کریں. بہت سارے لوگ اپنے طریقے سے دعا کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے دعا کو لے کے. وہ کہتے ہیں ہم نے نماز مکمل کر لی تو اب دعا کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کچھ ایسے سوال, کچھ ایسی متیں یا کچھ ایسا مائنڈ سیٹ جو ہمارا بنا ہوا ہے اس کو کلیئر کرنے کی آج ہم کوشش کر رہے ہیں. ہماری اگلی معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکی ہے, جن کے ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی دعا سے متعلق. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جی, ہمارے بیشتر پروگرامز میں آتی بھی ہیں اور ماشاءاللہ کیا ایک خوبصورت انداز بیان رکھتی ہیں. اسلامک اسکالر ہیں جی خانم رضا بتول صاحب. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا, اور پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد عمرے کی. اللہ پاک کے گھر کے آپ زیارت کر کے آئی, دعاؤں میں آپ نے یقیناً ہمیں یاد رکھا. بالکل, پوری ٹیم کو بہت شکریہ. خانم بڑی خوبصورتی کے ساتھ نہیدہ نے آغاز کیا, ہم دعا کی بات کر رہے تھے. میں چاہوں گی آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں کہ دعا کو عبادت کا اہم ترین جز کیوں قرار دیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وش آپ کا, سچ ٹی وی کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. بہت خوبصورت موضوع ہے, کاش اس کی اصل اور اس کا فلسفہ انسان کو پتہ چل جائے کہ در حقیقت دعا ہے کیا, اور دعا کی اتنی اہمیت کیوں ہے. یہ وہ عمل ہے کہ جس کو فقط اور فقط انسان سے منسوب نہیں کیا گیا, بلکہ 1,24,000 انبیاء کہ جن کی اصل اور وجود کیا جو ایک خوبصورت عمل تھا وہ تھا دعا. سبحان اللہ. مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے, اگر اسی سے آغاز کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤ تو انبیاء کی ایک صفت کو اپنا لو. تو جب مولا سے پوچھا گیا مولا وہ صفت کیا ہے, تو کہا کہ دعا. سبحان اللہ. اور میں ناہیدہ باجی کی بڑی خوبصورت بات مجھے وہ لگی کہ فقیرانہ انداز میں جب آپ مانگتے ہیں, تو اگر آپ دیکھیں کہ ایسا ہے کہ جیسے آپ دسترخوان پہ بیٹھے اور آپ نے میٹھا چھوڑ دیا, آپ نے نماز پڑھی, آپ نے پوچھا نا نماز کے بعد دعا کی کیا اہمیت ہے, تو دعا ایسے جیسے دسترخوان رب ذوالجلال کا سجا ہے, آپ نے رکوع بھی کیا, آپ نے سجدہ بھی کیا, آپ نے قیام بھی کیا, آپ نے رب کی حمد بھی بیان کی, پر رب ذوالجلال کہتا ہے, امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن جب تک تم نماز کے آخر میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا نہیں طلب کرتے ہو, تمہاری وہ پوری کی پوری نماز ایسے ہے کہ جیسے تم دسترخوان پہ بیٹھے اور بنا کچھ کھائے اٹھ گئے, کیونکہ وہ پھل اور ثمر کا وقت ہے, بے شک وہ ایک مٹھاس کا وقت ہے, وہ ایک لذت کا وقت ہے. اور کہا کہ جو تم نے مشقت کی نماز میں, قیام و رکوع میں, یہ مشقت تھی, لیکن اب لذت پانا چاہتے ہو تو ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگو. تو یہ جو دعا کی ایک حقیقت اور فلسفہ ہے, اگر اس کو اپنانا چاہتے ہو تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی تاریخ پر ایک دفعہ نگاہ ڈالیں کہ دعا کب کس طرح سے مستجاب ہوئی, اور انشاءاللہ کہ آگے جا کے بیان کریں گے کہ دعا کی قبولیت کی کون سی شرطیں ہیں, ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ جو دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہیں. یقیناً وہ ہم جانیں گے. نہیدہ دعا کے طریقے کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں اس طرح سے, وہ کہتے ہیں ہم یقیناً ہمیں مانگنا نہیں آتا,
اور ہم پھر شکوہ شکایت گلا کرتے ہیں وہی بات کہ جو ایک ماں جو ہماری چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی وہ ہمیں نہیں دیتی ہے، ہمیں نقصان سے کسی تکلیف سے بچاتی ہے، اور بے شک رب ذات جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ یا ہمیں وہ طریقہ، ہم اپنے والدین سے کیسے چیز مانگتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے ایموشنل بلیک میل کریں گے، اس طرح سے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، ضد کریں گے، وہ ہمیں چیز دے دیں گے۔ تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس کے سامنے ہم اس عاجزی کے ساتھ، یا وہ ایک وہ کہتے ہیں نا معصومانہ شکل لے کے، بڑی ہی وہ ایک رونے والی شکل لے کے ہم کیوں نہیں جاتے؟ بس نماز پڑھتے، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں اور دعا بھی بس جلدی میں پڑھی، اور اٹھنے کے جیسے دنیا جہان کے کام ہمارا انتظار کر رہے ہیں، جب تک ہم جائیں گے نہیں وہ کام ہوں گی نہیں۔ تو جلدی میں کی جانے والی عبادت، جلدی میں کی جانے والی دعا، اور کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ کیا ہم قبولیت کا پھر وہ یہ امید لگا سکتے ہیں ہماری دعاؤں میں اثر ہوگا، قبول ہوگی؟ بالکل مہوش، آپ کی جب شروع میں سوال کیا تو میں نے جواب کچھ اور دینا تھا، لیکن آپ نے جب کہا نا کہ دیکھیں ہم اپنے ماں باپ سے کیسے ضد منواتے ہیں، اب وہ ماں باپ والی اگزامپل تو آپ نے پوری دے دی، میں اس بات کی طرف نہیں جاؤں گی، میں پھر سے فقیر کی اگزامپل پہ آؤں گی۔ آپ نے دیکھا کہ جب فقیر آتا ہے تو آپ کو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ باجی اللہ کے نام پہ دے دیں، اللہ تیری ماں کو حج کرائے۔ کیا بات، یہ وہ کہتا ہے۔ اچھا اگر ساتھ بچے بیٹھے، بے شک آپ کے اپنے بچے نہیں ہیں، اللہ تیرے بچوں کے نصیب اچھے کرے، وہ ہمیں ہمارے پیاروں کا واسطہ دیتا ہے۔ بالکل۔ تو جب بھی اللہ سے مانگو تو اللہ کو اس کے پیاروں کا واسطہ دے کے مانگنا چاہیے۔ اور اللہ کا پیارا کون ہے؟ اللہ کا سب سے محبوب ہستی حضور علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ بے شک حضور کی آل کا صدقہ، حضور کی آل کا واسطہ، حضور کا واسطہ، پھر حضور کی ان کمالات کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگو کہ جو کمالات اللہ پاک نے قرآن پاک میں جن کا تذکرہ فرمایا، جیسے حضور کی زلفوں کا ذکر کیا واللیل، پھر حضور کے چہرے کا ذکر کیا والضحیٰ، ٹھیک ہے؟ تو ایسے حضور کی جب کمالات کا ہم لوگ واسطہ دے کے اللہ سے مانگیں گے، اب ہم ویسے فقیر کو دیں یا نہ دیں، جب وہ کہتے ہیں اللہ تیری ماں کو حج کرائے، تو ہم فوراً سے 10-20 جتنے بھی ہیں، ہم یار اس نے ماں کے لیے کہا ہے، ایسا نہ ہو فوراً سے ہماری دعا قبول نہ ہو، یا خیر ہے دے دیتے ہیں، تو ہم پیاروں کا واسطہ کبھی نہیں ڈالتے۔ تو اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو اس کو اس کے پیاروں کا واسطہ دے کے مانگو۔ پھر آپ نے کہا کہ دعا، جیسا کہ آپ کا پہلے بھی کوسچن تھا کہ دعا کیوں مانگنی چاہیے، کیا دعا جلد بازی میں جو ہم مانگتے ہیں؟ جی میں اس کی طرف بھی آتی ہوں کہ کیا دعا قبول ہوتی ہے، کیا ہمارا آج کل جو ہے نا یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، کیا اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے؟ اگر سنتا ہے تو قبول کیوں نہیں کرتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں ایک دفعہ پھر ان کو کوٹ کروں گی کہ آپ ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ موسیٰ جاؤ فلاں بستی میں ایک کسائی ہے، اس کو جا کے یہ بشارت دو کہ تم جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگے۔ اچھا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اوکے کر دیا، اور انہوں نے ڈھونڈا، بستی میں آئے اور دیکھا کہ ایک کسائی تھا اور وہ جو ہے اپنا گوشت بنا رہا تھا۔ آپ نے کہا اس کو بشارت دینے سے پہلے میں دیکھوں آیا کہ یہ ایسی کون سی نیکی کرتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اسپیشل اس کے پاس بھیجا، اور پھر بشارت بھی دی کہ تم جنت میں موسیٰ کے ساتھ ہوگے۔ اتنی کون سا بڑا یہ نیکی کا کام کرتا ہے؟ تو آپ جو ہے وہ دیکھتے رہے پورے دن کی اس کی روٹین، وہ نارمل روٹین میں گوشت کاٹ رہا ہے، بنا رہا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، ایک شاپر میں بہترین قسم کا گوشت بنایا اور اس کو سائیڈ پہ رکھ دیا۔ جب اپنا پورا کام ختم کیا، وہ گوشت لے کے گیا، ایک گھر میں داخل ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے اس کو پورا چیک کر رہے ہیں کہ آخر یہ کیا کرے گا۔ اس نے وہ گوشت بہترین طریقے سے پکایا، ٹھیک ہے، بہترین طریقے سے پکا کے اپنے کمرے میں گیا تو وہاں پہ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، اس بڑھیا کو وہ کھانا کھلایا، اب وہ اس کی ماں تھی۔ جب وہ کھانا بڑھیا کھا چکی، اس کی والدہ کھا چکی، تو اس کی والدہ نے دعا دی اپنے بیٹے کو کہ تو میری اتنی خدمت کرتا ہے، اللہ کرے کہ تو جنت میں موسیٰ کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ تو پھر وہاں پہ آپ نے اس کو بلایا، اس کو بشارت دی کہ میں ہی اللہ کا پیغمبر موسیٰ ہوں، اور اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تیری ماں کی دعا قبول ہوگی۔ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں مہوش، بے شک ہوتی ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ اور اس کائنات میں، اس کرۂ ارض میں جو پہلی دعا قبول ہوئی وہ میرے اور آپ کے، ہم سب کے باپ جناب حضرت آدم علیہ السلام کی قبول ہوئی۔ آپ نے کتنے 100 سال اللہ کے حضور روئے، گڑ گڑائے، دعا مانگی، پھر آپ کو یاد آیا کہ یار وہ جنت میں ایک نام تھا جو مجھے ہر پتے پہ، ہر پھول پہ نظر آتا تھا، جہاں جہاں لا الہ الا اللہ لکھا تھا وہیں
وہیں پہ محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوتا تھا، تو میں کیوں نہ اس نام کے صدقے دعا مانگوں جو میں نے سٹارٹ میں بات کی کہ اللہ کو اس کے پیاروں کا واسطہ دے کے مانگو. تو جب جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کے پیارے کا واسطہ دے کے مانگا تو آپ کی نہ صرف دعا قبول ہوئی بلکہ آپ کی توبہ بھی قبول ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خانم رضا بطول صاحبہ کیا روح کو ایک تازگی مل رہی ہے یہ ماشاءاللہ یہ خوبصورت یہ بابرکت نام سن کر. اور جب ان پیاروں کا صدقہ دیں گے، ان کو وسیلہ بنائیں گے، ان کو اپنی دعاؤں میں ان کا نام لے کے ہم اللہ کو پکاریں گے، یقیناً ہماری دعائیں قبول ہوں گی. لیکن وہی سوال جو میں نہیدہ سے کر رہی تھی کہ جلد بازی میں کی جانے والی عبادت، جلد بازی میں کی جانے والی دعا، اس میں کیا ہم اپنے ان پیاروں کو یاد کر کے ان کا واسطہ دے کے کیا ہم اللہ کے حضور مانگتے ہیں؟ ہم تو بس وہ یوں مجھے لگتا ہے ہم فارمیلٹی پوری کرتے ہیں. ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. یہاں پہ نا مہوش بڑا خوبصورت آپ کا سوال، اور اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کسی کے حضور جاتے ہیں نا اور وہ کوئی بہت بڑی پوسٹ پہ ہو اور بہت بڑے لیول پہ ہو، تو جب آپ اس سے بات کرتے ہیں اور وہ بات بس اوپر اوپر سے ہو تو کہے گا بھائی کوئی مزہ نہیں تھا اس کی بات میں، ملاقات میں کوئی مزہ نہیں تھا. ایسے بالکل. تو انسان کو جب رب کی حضور جانا ہے تو پہلے تو اس کو رفیق سمجھ کے جائے. کیا بات کہ رب میرا دوست ہے. سبحان اللہ. امام سجاد علیہ السلام کا بڑا خوبصورت جملہ ہے صحیفہ کاملہ کا، اہل بیت علیہ السلام وسیلہ ہے رب کی بارگاہ میں بہت بڑا دعاؤں کی قبولیت کا. تو مولا کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تجھے دے دے اور تیری دعاؤں کو قبول کر لے تو تو رب کو رفیق سمجھ کے مانگ، جیسے تو اپنے دوست سے مانگتا ہے. کیا بات. اور اگر تو چاہتا ہے کہ رب تجھے فوراً عطا کرے تو رب کی بارگاہ میں ایسے جا جیسے تو اپنے بہترین دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. کیا بات ہے. ہم میں کمی یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیات کو بھول جاتے ہیں کہ رب ذوالجلال کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے رسول جب تجھ سے میرے بندے سوال کریں تو ان سے کہہ دو میں ان کے قریب ہوں. واہ سبحان. بے شک. ہماری سوچ کہاں ہے کہ رب کو ہم عبادت گاہوں میں تلاش کرتے ہیں، مسجدوں میں تلاش کرتے ہیں، مندروں میں تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ ہمارے گوشے میں موجود ہے. رب ذوالجلال کہتا ہے جب میں نے تجھے خلق کیا تو تیرے قلب کو جب تیرے وجود میں رکھا تو اس میں پہلی محبت میں نے اپنی اور میرے آل محمد کی ڈالی. یہ وہ محبت ہے کہ جس کو انسان اپنے وجود سے جدا نہیں کر سکتا. اور میں بھی یہی بات ہے کہ انسان جب گناہوں میں ڈوب جاتا ہے نا مایوس ہو جاتا ہے، اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ یا رب ذوالجلال تیرے سوا کوئی نہیں. وہ جو تیرے سوا کوئی نہیں نا یہی وہ محبت ہے کہ جب رب نے تجھے بنایا اور اپنی محبت تیرے دل میں ڈالی. تو بارہا جب ہم مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو پریشان نہ ہوا کریں، یہ آپ کی زندگی ہے. اور مصائب کا آنا شکر کیا کریں کیونکہ آپ خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. جب تک خوشی رہے گی دنیا نظر آئے گی، اور جب مصائب آئیں گے تو سب ساتھ چھوڑ کے جائیں گے. مجھے وہ جناب مسلم بن عقیل کا جملہ بڑا یاد آتا ہے کہ رب ذوالجلال آج میں نے کوفہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر پہچانا کہ کون میرے ساتھ تھا اور میرے ساتھ سوائے تیری ذات کے کوئی نہیں ہے. تو یہ جملے یہ تمام تر تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دعا کی کیا اہمیت ہے. اور جہاں تک یہ آیت کریمہ خوبصورت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے رسول تو ان سے کہہ کہ میں ان کے قریب ہوں. مطلب رب چاہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ میں ان کے قریب ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ. لیکن اے رسول شرط یہ ہے کہ یہ ایمان لے آئیں. تو میں ان کی پکار پر لبیک کہتا ہوں. اور کہا جب لبیک کی بات آتی ہے تو امام سجاد کا وہ خوبصورت جملہ کہا جاتا ہے کہ جب حج کے موقع پر لبیک اللہم لبیک، جیسے ابھی ہم عمرہ کر کے آئے تو یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی، پروردگار عالم سب کو یہ توفیق دے کہ وہ خوبصورت گھر وہ خانہ کعبہ کا جلال، یہ دعا بھی پروردگار عالم سچ ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور جو ناظرین سن رہے ہیں پروردگار عالم انہیں خوبصورت گھر کی زیارت نصیب فرمائے. یہ دعا انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں مستجاب ہو. کہا کہ جب اللہم لبیک آپ کہتے ہیں نا تو مولا سجاد کہتے ہیں میرا وجود اتنا لرز جاتا تھا کہ غش طاری ہوتی تھی اور میں گر جاتا تھا. اور جب لوگوں نے پوچھا کہ یا مولا آپ ایسے کیوں گر جاتے ہیں، ایسی کیا چیز ہے کہ جو آپ کو اتنا خوف دلا رہی ہے؟ کہا خوف یہ ہے کہ جب میں اللہم لبیک کہہ رہا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کہے لا لبیک، کہ میں تیری پکار نہیں سن رہا. ایسا نہ ہو کہ وہ میرے لبیک پر منہ موڑ لے. تو کوشش کریں اپنی دعاؤں میں تاثیر لے کر آئیں، ٹھہراؤ لے کر آئیں. میں بھی زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے نا. ابھی بتایا کہ جیسے دنیا کی کشمکش ہے، وقت نہیں ملتا خدا کے لیے آپ کو، یقیناً جو صحیح بات ہے، نہ آپ کو نہ مجھے. لیکن جو لہجے
رب آپ کو پکار رہا ہے آذان کی صورت میں 5 وقت کی نماز کا وقت نکالے خدا نے، 5 وقت کی نماز، اور اس میں کچھ لحظے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کریں، اور وہی انداز خوبصورت ہے کہ جب آپ پھیلا کے دعا کرتے ہیں، فقیروں کے ایک ایسے کہ ہم فقیر ہیں اور ہم مانگ رہے ہیں اور دستک دیتے رہیں، بڑی خوبصورت ناظرین ڈسکشن ہو رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا بریک کی جانے پڑے، لیکن ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، اس کے بعد مزید یہ خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ میں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، بہت ہی خوبصورت آج کا ٹاپک جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، دعا کی بات کریں، عبادات کی بات کریں کہ دعا کے بعد جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ساتھ دعا کرنا جو ہے وہ کیوں لازمی ہے، کیوں ضروری ہے، اور آیا دعا سے ہم یقیناً اپنی قسمت اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ کہ روحانی جو ہے ایک سما ہے اسٹوڈیو میں، اتنا خوبصورتی کے ساتھ نہیدہ پروگرام چل رہا ہے کہ واقعی دل نہیں چاہ رہا کہ ہم بریک کی جانب بڑھیں۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے بڑی خوبصورتی کے ساتھ خانم رضا بطول صاحبہ نے جو ہے وہ ڈیٹیل بتائی۔ اچھا، یہاں میں ایک اور قرآن حدیث کی روشنی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ قرآن میں کیا احکامات ہیں ان لوگوں کے لیے جو مایوس ہو جاتے ہیں، دعا کرتے رہتے، جیسے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل دی کہ 40 سال بعد جا کے ان کی دعا قبول ہوتی ہے، یہاں ہم 40 گھنٹے یا 4 دن انتظار نہیں یا 40 دن انتظار نہیں کرتے تو مایوس ہو جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، تو قرآن میں ان لوگوں کے لیے کیا احکامات ہیں؟ یہ بالکل واضح احکامات ہیں، خانم بھی اس کو ایگری کریں گی کہ مایوسی کفر ہے۔ کیا بات! اور اللہ کی ذات سے مایوسی، وہ جو قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر دے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، بے شک یہ کلائمیٹ چینجز ہیں مہوش، لیکن کچھ ہی پل میں وہ جو خود کو ایک سپریم پاور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نام نہیں لوں گی، آپ کے چینل کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہے، سب جانتے ہیں، لیکن جن کی اکانومی، جن کا لائف سٹائل، وہ جو کہتے تھے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چند لمحوں میں کیا ہو گیا، تو وہ قادر مطلق ہے، ٹھیک ہے، اس سے مانگو، عاجزی سے مانگو۔ ابھی وہ دعا کی جب بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ پاک سے کیسے مانگنا چاہیے، آپ کا بھی ایک کوسچن تھا کہ اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ہمیشہ عاجزی سے مانگنا چاہیے۔ اور میں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی یہاں پہ لازمی شیئر کروں گی، جو میں بار بار ایک جملہ بھی دہرا رہی ہوں کہ اللہ سے اس کے پیاروں کا واسطہ دے کے مانگو۔ ایک واسطہ جو یہاں پہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس لازمی شیئر کروں گی، وہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، میرے نبی کی لاڈلی بیٹی، ٹھیک ہے، جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا قلب ہے، فاطمہ میری روح ہے، ان کے وسیلے کے حوالے سے میرا ایک کام تھا اور انتہائی مشکل کام تھا، اور دعائیں مانگ مانگ کے مہوش، وہی مایوسی والی بات ہے، اور وہی والی بات کہ ہو کیوں نہیں رہا، ٹائم دیکھوں، موبائل دیکھوں، کام کیوں نہیں ہو رہا، اور میں بہت پریشان تھی۔ رمضان کی بات ہے، مطلب اتنا پریشان تھی کہ نا وہ بالکل وہ دل بھرا ہوا اور رونے والی حالت۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھے۔ اچھا، آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو یہ تحیۃ الحاجت، یہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں، آپ حاجت کے نفل پڑھیں۔ میں نے حاجت کے نفل پڑھے اور میں نے بی بی سے دعا مانگی، میں نے کہا یا سیدہ کائنات میرا یہ کام ہو جائے۔ میں روئی بی بی کے حضور، اللہ کو واسطے دیے، بی بی کے پاک دامنی کے واسطے دیے، بی بی کی تطہیر کے واسطے دیے، سب کچھ کیا۔ آپ یقین کریں، میں مصلے سے اٹھی، کچن میں گئی، موبائل اٹھایا، دیکھا میرا وہ میسج آیا ہوا تھا، اور اس ٹائم جو میری حالت تھی نا مہوش، آپ میرے ابھی چونکہ لائیو ہے، میرا وہ نہیں بس چل رہا، میرے ابھی بھی میرا وہ دل بھر آیا ہے اس بات میں کہ اس ٹائم جو میری حالت تھی نا کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ یا میں اللہ کے حضور، اللہ کے وہ قدموں میں گر جاؤں، یا میں بی بی کے قدموں میں گر جاؤں، بی بی کسی صورت میرے سامنے آ جائیں اور میں ان کے قدموں کا بوسہ لے لوں۔ یہ وہ پاک ہستیاں ہیں مہوش جن کے، اب کون لوگ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کون لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ نہیں دینا چاہیے، کون کہتے ہیں واسطہ نہیں دینا چاہیے، انہی کی بدولت یہ تو جو ہے وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، یقیناً یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو تخلیق کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، حضور کی وسیلے سے مانگے گی دعا۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ آپ کوئی دعا مانگو، میں نے کہا نا طریقہ کار، تو اس کے اول آخر اگر ہم درود پاک نہ پڑھیں تو آپ کی وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان مخلوط رہتی ہے، وہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ اول آخر درود پاک کی عادت بنا لیں، چاہے وہ آپ کی عبادت ہے، چاہے آپ کا وہ کوئی کام ہے، چاہے آپ کی ڈرائیونگ ہے، چاہے آپ کا یہ شو ہے، آپ اول آخر درود پاک، آپ کی وہ کام عبادت بن جائے گا۔ اور اللہ پاک ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اول درود کو قبول کر لے، آخر درود کو قبول
کر لے, درمیان میں آپ کے روزے کو قبول نہ کرے, آپ کی نماز کو قبول نہ کرے, آپ کی پڑھائی کو قبول نہ کرے. اللہ پاک پھر جب درود کو قبول کرے, تو درود پاک تو قطعی القبول عبادت ہے نا, ہر حال میں قبول. آپ بیٹھے ہیں, وضو میں ہیں, نہیں جس حال میں ہیں, آپ نے کہا اللہم صلی علی, اللہ نے قبول کر لیا. اس کے بعد آگے جو بھی پڑھنا ہے وہ ڈیفرنٹ اس کی شیپس ہے, لیکن جیسے ہی ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی, اللہ قبول کر لیتا ہے کہ اللہ تو درود بھیج اپنے نبی پہ. تو اس حال اس درود پاک کے ساتھ کی گئی دعا اور یہ وسیلے, اس کے علاوہ بھی اور بہت سے وسیلے ہیں. پروگرام پھر بہت ہی لینتھی ہو جائے گا, خانم بھی ہیں, رضا تو یہ وسیلے ہر حال میں قبول ہوتے ہیں. بیان کر رہی ہیں, اسی بات کو آپ کنٹینیو کریں, کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان پیاری ہستیوں کا ذکر جو ہے وہ میں آگے بڑھا سکوں. اسی بات کو کنٹینیو کریں. انہوں نے اپنی زندگی کا ایک تجربہ پیش کیا, میں علامہ طباطبائی کا ایک بیان کرنا چاہوں گی. جب ایران کے حالات بہت خراب ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جیل میں ڈال دیا گیا, قید و بند میں ڈالا گیا, اور اس ٹائم علماء پہ بڑا تشدد کیا جاتا تھا. علماء پہ اتنا تشدد ہوتا تھا کہ انسان اس چیز کو بیان نہیں کر سکتا. ایسے ایسے قید خانے ہوتے تھے کہ جہاں پر آپ قیام بھی نہیں کر سکتے تھے, اور کئی سال تک قید و بند میں رہتے تھے. تو علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ میں جب اس قید خانے میں تھا تو میرے لیے ایک پیغام آیا کہ کل آپ کو پھانسی پہ چڑھایا جائے گا اور پھانسی دی جائے گی, تو آپ کل کے لیے تیار رہیے گا. کہا کہ میں اس لحظے بس کہہ رہا تھا کہ بی بی مجھے اتنی مہلت دیجیے کہ میں رب کے حضور 2 سجدے انجام دے سکوں. کہا لیکن میری کمر خم نہیں ہوتی تھی, اتنا مشکل تھا کہ سجدے کی جگہ نہیں ہوتی تھی اور ہم صرف بیٹھ سکتے تھے. کہا اس لحظے میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میرا قید خانہ وسیع ہوا ہے. اور کہا ایک دم جو سامنے والی قید خانے کی دیوار تھی اس پہ ایک کلمہ لکھا ہے جو میں اپنے ناظرین کے لیے ہدیہ کروں گی. میری زندگی کی آج تک 25 سال میں نے جس کو آزمایا ہے بار بار, آپ مشکل میں ہیں وہ پڑھیں اور قبول نہ ہو ممکن نہیں ہے. ایک خوبصورت عمل ہے بڑا ہی. کہا کہ 11 دفعہ صلوات پڑھو اور ایک کلمہ وہاں پہ لکھا تھا کہ یا زہرا سلام اللہ علیہا ادرکنی, یا زہرا سلام. یہ جو لفظ زہرا ہے نا, یخرجو من الظلمات الی النور کا مصداق ہے کہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لانے والی ہستی فقط سیدہ فاطمہ الزہرا. دیکھیے رب کی بارگاہ مانگے خدا سے, لیکن خدا تک پہنچنے کے بھی وسیلے ہیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تھے تو کہا کہ باری الہ مجھے خواب آتے ہیں, میں کیا کروں؟ تو کہا کہ تم اپنے ہاتھوں کے ان پوروں کو گنو. بہت بڑی بات ہے, ہاتھوں کے ان پوروں کو گنو. کہا پوروں میں کیا ہے؟ کہا یہ 14 پورے ہیں, گن کے دیکھیے گا. کہا یہ 14 پورے ہیں, ان 14 کا وسیلہ دو رب کی بارگاہ میں. کہا تمہاری دعا مستجاب ہوگی. حضرت یوسف کی مدد کے لیے آل محمد آئے ہیں. اتنے نبی ہیں جن کی مدد کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے. آل محمد کا وسیلہ آپ کو نجات دیتا ہے. کہا علامہ طباطبائی کہتے ہیں میں نے وہ عمل کیا اور سجدے میں ایک تسبیح سیدہ فاطمہ الزہرا کہ جو ہم نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں, اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ, اس کو تسبیح فاطمہ الزہرا بھی کہتے ہیں. کہا اس کو پڑھیں اور اس کے بعد میں نے آنکھوں کو بند کر کے, یقین مانے ناظرین یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی دل کو سکون دیتا ہے. آپ پریشان ہیں, جس جگہ بیٹھے ہیں باوضو ہو کے بیٹھ جائیں, رب کے حضور یا زہرا سلام اللہ علیہا ادرکنی. یہ وہ مدد ہے کہ جو ایسے پہنچتی ہے, میں کہتی ہوں کوئی مدد نہیں پہنچتی ہے. وہ یہ وسیلہ وہ ہے نا کہ جو 11 اماموں کی ماں ہے. میں خانم رضا بطول صاحبہ آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں. آج کا یہ پروگرام ہم سب کے لیے ایک تحفہ ہے. تحفہ ہے, بالکل ایسے ہدیہ ہے, ہدیہ آل محمد کی طرف سے ہدیہ ہے, خدا کی جانب سے. اور یہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں نا, یہ رب کی توفیق ہوتی ہے. وہ رب چاہتا ہے, بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ کسی نہ کسی طرح سے میرے قریب آئے, میرا ذکر کرے, میرے قریب آئے. اور یہ لذت جو ہے نا دعا کی لذت, آپ یقین مانے انسان اس سے محروم ہے, محروم ہے. میں جناب موسیٰ کی خوبصورت واقعے کا تذکرہ کرنا چاہوں گی کی زندگی کا. کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ بیٹھے تھے کوہ طور پہ اور دعا کی بار الہ مجھے کوئی ایسا بندہ بتا کہ جو بہت پرخلوص انداز میں عبادت کرتا ہے تیری. تو رب ذوالجلال نے کہا آج تجھے بندے کی نہیں, آج تجھے ایک حیوان کا میں بیان دوں گا کہ کون ہے کہ جو عبادت کرتا ہے. انسان تو کجا کہ وہ کہاں پر ہے. کہا جاؤ دریا کے کنارے اور ایک شاخ ہے کہ جو لٹکی ہوئی ہے, اس پہ جو پرندہ بیٹھا ہے اس کو دیکھنا. حضرت موسیٰ چلے, دریا کے کنارے پہنچے. کہا ایک شاخ تھی جو بالکل دریا کے اوپر تھی, اس پہ ایک پرندہ بیٹھا تھا. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی مخلوق. کہا تم کیا پڑھتے ہو؟ اور اتنا گریا کہ وہ پورا تر تھا.
تو پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں رب ذوالجلال کا ذکر کرتا ہوں. کہا کہ میری ایک خواہش ہے. حضرت موسیٰ نے پوچھا کوئی تمہاری چاہت، کوئی آرزو، کسی چیز کی کمی ہو؟ کہا کوئی کمی نہیں. کہا بس میری ایک آرزو ہے کہ میں اس شاخ پہ بیٹھ کر اس پانی کو پی لوں. اس نے کہا تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جھکو اور چونچ ڈالو اور پانی پی لو، اس میں کون سی مشکل چیز ہے؟ کہا نہیں، میں اس پانی کا قطرہ اس لیے اپنے دہن میں نہیں لیتا کہ کہیں مجھ سے ذکر الہی کی لذت نہ چھین لی جائے، کہیں یہ دریا کا قطرہ مجھے وہ لذت سے دور نہ کر دے جو مجھے غذا کی صورت میں ملتی ہے، جو مجھے خوشی کی صورت میں ملتی ہے. کہا میں نے آج تک کبھی کچھ نہیں کھایا. وہ پرندہ کہہ رہا ہے، وہ پرندہ جس کی ایک خوراک ایک دانہ ہے. کہا میرے لیے لذت الہی میری خوراک ہے، میرے لیے روح کا سکون میرے لیے خوراک ہے. اور حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم نے پوری زندگی جو گزار دی پانی نہیں؟ کہا نہیں، میں اس کو صرف آرزو سمجھ کے پیتا ہوں اور دیکھتا ہوں. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ کبھی ایسے آرزو ہوئی ہو کہ تم اترو اور اس پانی کو پی لو؟ کہا یہ آرزو انسان کو بھی ہوتی ہے، لیکن اگر ان خواہشات سے وہ منہ موڑ لے تو معرفت خدا اس کو نصیب ہوتی ہے. یہ حقیقت دنیا ہے. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ دنیا میں اپنی نیو جنریشن کے لیے پیغام دینا چاہوں گی، ماں باپ بڑے پریشان رہتے ہیں، بچیاں حجاب نہیں کرتی، بچیاں اس طرح سے زندگی نہیں گزار رہی جس طرح سے ماں باپ چاہتے ہیں. کوشش کریں اپنے بچوں کو صرف ایک سبق دیں، ٹریک خداوندی دکھا دیں کہ یہ خدا کا راستہ ہے. جب خدا کا راستہ انہیں نظر آتا ہے نا، دنیا خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہے. آرزویں ختم نہیں ہو سکتی ہیں مہوش. دنیا ایک چمکتا ہوا موتی ہے، ایک گوہر ہے، اور رب نے اس کو گوہر نایاب بنایا ہے. یہ دنیا جب تک چمکتی رہے گی، آرزویں بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ایسی کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو اس سے زیادہ خوبصورت نظر آئے؟ تو کہا وہ دعا ہے، سکون ہے، وہ عبادت خداوندی. دل نہ بھی چاہ رہا ہو، آپ اٹھیں، وضو کریں اور نماز پڑھیں. ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ جو پریکٹس ہے وہ آپ کو خدا سے نہ جوڑ دے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں مہوش جو راستے میں ہوتے ہیں اور بے چینی کے ساتھ کہتے ہیں گاڑی روکو، ہم نے نماز پڑھنی ہے. ابھی میں عمرہ پہ گئی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے اندر بے چینی بہت کم ہے. میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو بے چین ہو جاتے تھے غصے میں کہ بھئی نماز کا وقت ہے، گاڑی روکیں اور ہم نماز پڑھیں. یہ طلب ہم میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم رب کو اپنے قریب نہیں سمجھتے. ہمیں لگتا ہے بس نماز پڑھیں گے کون سا خدا ہمارے قریب آ جائے گا. ایسا نہیں ہے. تمہاری ایک پکار، اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان، تم پکارو میں تمہاری پکار پر لبیک کہوں گا. نہیدہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کیا ہم وہ لذت محسوس نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے کہ ہم عبادات کی طرف نہیں بڑھ پا رہے؟ بس دنیاوی خواہشات میں ہم نے خود کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ ہم ذکر الہی سے غافل ہوتے جا رہے ہیں. میں بالکل خانم کی بات کو آگے لے کے چلوں گی کہ پکار کو، ٹھیک ہے، پکار کو، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو فقط یہ 5 وقت کی نماز پڑھیں بس. اور لمبی چوڑی آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے، نہ پڑھیں. آپ چاشت نہیں پڑھ سکتے، آپ وہ ایکسٹرا عبادات نہیں کر سکتے، لیکن یہ فرض نماز ہے. اس کے بارے میں بروز حشر آپ سے پوچھ گچھ ہوگی. یہ فرض ہے نا. اب فرض میں تو وہ چون چرا ہو ہی نہیں سکتی. بھائی کہہ دیا تو کرنا ہے. جیسے رمضان میں روزے ہیں تو رکھنے ہیں، آپ صاحب استطاعت ہیں، زکوٰۃ دینی ہے. اسی طرح حج، عمرہ، وہ سارا کچھ، ٹھیک ہے. تو پکار پہ ابھی جس طرح انہوں نے آیت پاک پڑھی تو اس کا جو اگلا حصہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے ایک بار پکارتا ہے میں 10 بار اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. ہم ایک دفعہ کرتے ہیں اللہ، تو وہ 10 دفعہ کہتا ہے جی میرے بندے، 10 دفعہ کہتا ہے. کیا بات، کیا بات. لیکن وہ یہ والا نہیں ہے اللہ جی بس یہ کرتے ہیں، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ والا، وہ جو لذت اور چاشنی والا، بالکل وہ لذت اور چاشنی والا اللہ، ایک اللہ کہنا. وہ ہوتا ہے نا وہ لاڈ پیار کے ساتھ اللہ. اچھا اس بات کی طرف میں آتی ہوں لیکن اپنی یہ بات مکمل کر کے پھر اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے تو میری طرف چل کے آئے گا، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا. تو میری طرف دوڑ کے آئے گا تو میں اپنی رحمت بری باہیں کھول کے تمہیں اپنی آغوش میں لے لوں گا. وہ اتنا پیار کرنے والا پروردگار، تو کیا ہم کیوں نہ اس کی طرف جائیں. اور خوبصورت جملہ میں آپ کی بات کو خوبصورت کرنے کے لیے بیان کرنا چاہوں گی. جب آپ نے کل مجھے ٹاپک بھیجا اور میں اس ٹاپک کو دیکھ رہی تھی تو میں نے کتاب ایسی 3-4 بکس تھی میرے پاس، وہ میں نے کھولی. ناظرین کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے، قبول کیوں نہیں ہوتی. جب وہ بکس میں نے کھولی، یقین مانے وہ بکس سب دعاؤں کے بارے میں تھی، لیکن ہر ایک کتاب کا ٹاپک جو دعا تھا وہ 6واں باب بن رہا تھا
کسی کا چھٹا کسی کا ساتواں. میں نے کہا میں دعا کی کتاب کھولتی ہوں لیکن باب مطلب جو ٹاپک ہے وہ چھٹا یا ساتواں ہے. کیوں؟ کہ دعا کی قبولیت کا انحصار تمہارے معاملات زندگی پر ہے. معاملات زندگی مطلب میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ میرا برتاؤ اپنے والدین کے ساتھ اچھا نہیں. والدین کے حقوق دعا سے پہلے چیپٹر تھا. سیکنڈ چیپٹر لباس پاکیزہ نہیں ہوتا. تھرڈ چیپٹر آپ کا وسیلہ نہیں ہوتا آپ کی دعا میں. فورتھ چیپٹر یہ ایک کتاب نہیں تھی. اگر ایک ہوتی تو شاید اس طرف میرا دھیان نہ جاتا. ہر کتاب کا عنوان چھٹا یا ساتواں باب تھا, دعا والا جو تھا, لیکن اس سے پہلے کچھ تقاضے تھے. معاملات زندگی. کبھی کبھی وہ شروع میں ایک بات ہو رہی تھی, ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں نا, ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. کیوں؟ ہماری زندگی کے کچھ معاملات ہوتے ہیں جو رب کو پسند آتے ہیں. معاملات کیا؟ آپ نے کسی غریب کی مدد کی بنا مانگے. بالکل. آپ کسی کو کھلا رہے ہیں بنا مانگے. آپ کسی کو دے رہے ہیں چھپا کے. آپ دکھاوا نہیں کر رہے. ہاں, یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہے. کیا بات ہے. خانم مرزا سے بریک لینی ہے, بڑی اہم پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ دلوایا. بریک کے بعد انشاءاللہ نہیدہ خانم اس پہ ان ڈیٹیل ہم ناظرین ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہماری آیت دعا قبول کیوں نہیں ہوتی, اس میں ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, بہت ہی اہم ٹاپک جس پہ آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. دعا کی بات کرتے ہیں. ہر انسان دعا کرتا ہے, دعا طلب کرتا ہے. کسی سے بات کرتے ہیں تو یہی ایک سے ریکویسٹ, ایک عرض ہوتی ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میرے لیے دعا کیجیے گا, میرا فلاں مسئلہ ہے, مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں. اور خود بھی ہم دعا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جس طرح سے دعا ہونی چاہیے, جو دعا کا طریقہ کار ہے, جو دعا کی اہمیت ہے, وہ یقیناً جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسی اہم ٹاپک پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. نہیدہ راجپوت صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, خانم رضا بطول صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. نہیدہ آپ ہی سے آغاز کرتی ہوں دوبارہ. بریک پہ جانے سے پہلے خانم رضا بطول صاحبہ نے بڑے اہم پوائنٹ کی طرف ہمارا جو ہے ہماری توجہ دلائی کہ ہم بات کرتے ہیں, دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی طرف بہت سارے جو ہے نا اس کے پیچھے کچھ آ جاتے ہیں پوائنٹس جن پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. آیا جو انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے جو اخلاق ہیں, والدین کے ساتھ ہمارا جو ایک رویہ ہے, اللہ کے ساتھ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے, آیا وہ کیا تمام تر چیزوں پہ ہم پورا اتر کے آتے ہیں کہ اور پھر یہ شکوہ کرے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ بالکل. جو معاملات رضا نے گنوائے نا, میں ان کی طرف نہیں جاؤں گی, ٹھیک ہے. مہوش, آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ ہم حق والوں کا حق کھاتے ہیں. حق تلفی عام ہم نے کر رکھی ہے. حق تلفی بالکل عام کر رکھی ہے. تو کیا آپ ایک یتیم کا مال کھا کے جب اللہ کے حضور چاہے روئیں, چاہے گر گڑائیں, کیا اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا؟ اور پھر ہم شکوہ کریں اللہ تو دعاؤں کو سنتا نہیں ہے. ایک طرف ہم نے یتیم کا حق کھایا ہوا ہے, ایک طرف ہم نے اپنی بیوہ بہن کا حق کھایا ہوا ہے, ہم نے بہنوں کو ان کے حقوق وراثت دینا چھوڑ دیے, ہمارے گھروں سے برکت اٹھ گئی. آپ دیکھیں گندم کی کٹائی کا سیزن چل رہا ہے اور بے موسمی بارشیں کتنی زیادہ ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو گندم کا صدقہ دینا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, جب سے ہم یہ 2.5% سے ہٹے ہیں نا, جب سے ہم نے 2.5% دینا چھوڑ دیا, اللہ نے ہم پہ 16% مسلط کر دیا سود کی صورت میں. ایک طرف تو ہم سود کھا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایک طرف ہم حرام مال کھا رہے ہیں. ابھی رمضان گزرا ہے ریسنٹ, مہنگائی اتنی تھی نہیں جتنے ہمارے تاجروں نے, دکانداروں نے کر دی تھی. اگر چیز مثال کے طور پہ 1000 روپے کی تھی, ایک دکان والا 1400 کی دے گا, اگلی دکان والا وہی چیز آپ کو 1200 کی دے گا, اس سے اگلی دکان والا آپ کو 1600 کی دے گا. ان لوگوں نے ناجائز منافع خوری اتنی زیادہ کی کہ 2 عشرے ناجائز منافع خوری کر کے آخری عشرہ چلے گئے ہیں حرم پاک اپنی فیملی کو لے کر, وہاں جا کے اعتکاف بیٹھ کے. کہاں سے دعائیں قبول ہوں, کہاں سے برکت آئے؟ کیوں نہ ہم پہ رب کا عذاب مسلط ہو. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ اللہ نے ابھی تک ہماری شکلیں نہیں بگاڑی. مہوش, پہلی امتوں میں کیا ہوتا تھا, ہمیں تو سزائیں یہی دنیا میں مل جا رہی تھی, ہمیں تو بس وہ ابھی تک پتھر نہیں پڑے, ہمارے پہ ابھی تک پتھروں کی بارش نہیں ہوئی, ہماری شکلیں نہیں بگڑی, ہم پہ وہ اجتماعی عذاب نہیں ابھی تک آیا, ورنہ کثر تو ہم لوگوں نے نہیں چھوڑی. جن غلط کاموں کی وجہ سے دوسری پوری قومیں تباہ ہوئیں, اللہ ماشاءاللہ وہ تمام گناہ ہمارے اندر موجود ہیں, تمام کے تمام گناہ. یہ وجوہات ہے ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی. اور ایک دفعہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا اگر آپ کی قبول نہیں ہو رہی, یہ تو پوائنٹس بہت اہم ہے جن پہ فوکس کرنا چاہیے, لیکن ہمارے ناظرین یہی جاننا چاہیں گے
गुनाह हर इंसान करता है, खता का पुतला, लेकिन जब दुआ कबूल नहीं होती ना तो वो ये जो मायूसी है, वो जो कैफियत है, खुदा ना करे कि उसमें कोई जाए। ये जो तमाम तरह हमारे हुक्मरान और ये जो हुकूमतें कर रही हैं, ये जो भी हम खुद अपनी ज़ात पे जुल्म कर रहे हैं, पहले तो हमें वो देखना है ना नाहिदा बाजी, पहले तो हम वो खुद देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे मामलात अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ कैसे हैं। वो कहते हैं ना तज़किया नफ्स बहुत ज़रूरी है। रात को एक दफ़ा बिस्तर पे जाके सोचें तो सही कि मेरे घर में से कौन मुझसे राज़ी और कौन मुझसे नाराज़ है। हाँ, भाई ये सोचे कि मैंने बहन को कितना खुश किया, मैंने अपनी ज़ौजा को कितना खुश किया, तो ज़िंदगी कैसे खूबसूरत नहीं हो सकती। तफक्कुर नहीं है, हलावत रिज़्क नहीं है। रिज़्क कौन सा जो हम कमाते हैं, वो हलावत रिज़्क नहीं, हलावत रूह रिज़्क, मतलब रूह की ग़िज़ा को हम कितना खुश कर रहे हैं, कौन सी ग़िज़ा रूह को दे रहे हैं। बगावत, हाँ, हसद, कीना, बुग़्ज़, लड़ाई के सिवा हमारी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है। एक दूसरे से जेलसी, कोई किधर जा रहा है बस वहाँ पे निगाह है, भाई तुम किधर जा रहे हो, शायद तुम कुएं में गिर जाओ। ऐसे ही वो कहते हैं ना, आप किसी पे फिंगर उठाते हैं तो 4-5 फिंगर्स आप पे खुद उठते हैं, अपनी तरफ है। हाँ, इन चीज़ों पे खुदारा फोकस करें। और सबसे कौले मासूम है कि अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही तो किसी को कहो कि तुम्हारे हक में दुआ करे। हाँ, जैसे हम रिदा आपको कहते हैं कि हम सबके हक में जरूर दुआ करें। मेरी दुआ वैसे भी कबूल दूसरों के लिए बड़ी हो जाती है। कि किसी को कहो, 3 ऐसी ज़ातें हैं जिनकी दुआ हर हाल में कबूल होती है। आपके बाप की दुआ, माँ की तो दुआ वो एक साइड पे कहते हैं, बाप की दुआ, मुसाफिर की दुआ और मरीज की दुआ, ये हर हाल में कबूल होती है। आपको पता है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रसूल खुदा अयादत के लिए क्यों जाते थे? अल्लामा तबतबाई कहते हैं अयादत के लिए इसलिए जाते थे कि एक तो खुदा राजी हो, दूसरा अपनी उम्मत के लिए दुआ करवाने के लिए। कि जब पूछते थे कि या रसूल अल्लाह मेरी इतने दिन आपने खिदमत की, तो वो बुढ़िया से क्या मांगा? अपने लिए नहीं मांगा, कहा तुम मेरी उम्मत के लिए दुआ करो, कुर्बान जाओ। वो हस्तियां हमारे लिए दुआ करवाती रही हैं महविश, और वाकई दिल भर आता है कि हम उन हस्तियों को दुआओं में भूल जाते हैं। अब वो हस्तियां जो रातों को उठ के गरीबों की मदद करते हैं, हम आज उनको अपने वसीला बनाने से इनकार करते हैं। खुदा का खौफ करें, उन हस्तियों से हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और हमारे ये उलमा, मुझे इनसे भी एक इख्तलाफ है, क्यों? जिन बातों पे गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए वो आजकल हमारे उन्वान बने हुए हैं, किसको मानना चाहिए किसको नहीं, भाई छोड़ दें। खुदारा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस एक परचम तले जमा किया था, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे, खवारिज भी थे, उसमें शिया भी था, उसमें सुन्नी भी था, उसमें सब थे, लेकिन दिल में खौफ खुदा था, तब वो एक परचम तले जमा हुए। आप किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, छोड़ दें, आपको एक दीन का पैरोकार बनाना है। और रिदा फिर बात जो है वो फिर नया क्वेश्चन आ जाएगा। आजकल महविश फितना उल हाद इतना जोर पकड़ गया है कि हमारी नौजवान नस्ल की जड़ों में बैठ गया है। हमारी नौजवान नस्ल हमसे क्वेश्चन करती है हम खुदा को क्यों माने, और हम आज भी ये हमारी तालीम या ये हमारी नमाज पढ़नी है या हाथ खोल के पढ़नी है, इस पे लड़ रहे हैं। ऐसा ही है, दुश्मन हमारी सफ़ों में घुस चुके हैं। दुश्मन हमारे बच्चों को कह रहे हैं कि जाके सवाल करो कि खुदा को क्यों माने। उन्होंने ऐसे ऐसे लॉजिक्स हमारी नौजवान नस्ल को दे दिए, हमारी नौजवान नस्ल खुदा के वजूद से इनकारी हो चुकी है। मैं भी इस चीज को ब्रॉड माइंडेड कहते हैं। जी हाँ, कि भाई मेरा बच्चा तो ये पूछ रहा है कि ये हमें कोई इस बात पे हम खुश नहीं हमें होना चाहिए, नहीं होना। ये एक लम्हा बच्चा जब ये सवाल अपने आप से अपनी तरबियत से करे। नहीं, बच्चा जब ये सवाल करे कि खुदा को क्यों माने, इस पे खुश ना हो, ये देखें कि आपने अपने बच्चे को किस ट्रैक पे लगा दिया है कि वो डिट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चे को। उसे ये सवाल करना ही नहीं चाहिए। आप जब बच्चा आपके पेट में था उसे तब से पता होना चाहिए। बहुत खूबसूरत। बेशक हमारी तरबियत पे तो है ही है, लेकिन अगर हम इसको इज्तिमाई तौर पे देखें ना, अभी बात हुई कि हमारे वो मुफ्तियान और वो मौलवी हजरात कि जिन टॉपिक्स पे नहीं लड़ना, जिन पे कुफिल हसान का हुक्म है, उस पे मुनाजरे हो रहे हैं। इन्हीं मौलवियों को कोई किसी फितना लहाद के डिस्कशन में बिठा देना तो ये वहाँ पे बिल्कुल चुप हो जाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे। ये एक अलग से हमारा एक टॉपिक आ जाएगा उलमाए कराम, लेकिन जहाँ हम बात करें उलमाए कराम की, वहाँ पे माशाल्लाह बहुत काबिल उलमाए कराम भी हैं। पता है ये चीज़ें ना आपकी दुआ की रुकावट बन रहे हैं कबूलियत में। ये मामलाते ज़िंदगी, वो कहते हैं ना हज़रत मूसा के दौर में दुआएं कबूल नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी एक इज्तमायत में एक शख्स है, तुम्हारे एक मजमुए में वजह से, जिसकी वजह से तुम्हारी दुआ मुस्तजाब नहीं हो रही। और कहा कि यार खुदा फिर कैसे दुआ कबूल हो? कहा जब तुम दुआ मांगोगे मैं उसकी सतर पोशी भी करूँगा। तुम जाकर कहो
کہ جب دعا مانگی جائے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے. کیا بات. اور کہا کہ جیسی وہ اس گناہوں کی معافی مانگ کے شرمندہ ہو کے جماعت سے نکلا تو بارش برسنے لگی, قحط سالی ختم ہو گئی. کہا بار الہ ایسی کیا چیز تھی, ایسا کیا گناہ تھا. اس سے کہا اس نے معافی بھی مانگی اور اس اجتماعیت سے وہ نکل گیا. مطلب اگر آپ برا کر رہے ہیں تو دوسروں کا تو بیڑا نہ ڈبوئے نا, ایسے ہی. ہاں, دوسروں کی تو دعائیں قبول ہونے سے, آپ کی برائی اپنے تک, دوسروں تک اس کا جو ایک اثر پڑتا ہے نا, نیگیٹیوٹی آ رہی ہے, خدا را اس کو چھوڑ دیں. آپ کی بحث و مباحثے ہماری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں اور یقیناً اس بربادی, اس تباہی سے ہمیں بچانا ہے. نہیدہ, دعا کرنے کا کوئی ایک خاص وقت ہے یا کسی بھی وقت ہم دعا کر سکتے ہیں؟ ویسے تو ہر حال میں دعا قبول ہوتی ہے, کیونکہ اللہ پاک جو ہے ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے اور وہ ہر وقت سننے والا ہے. لیکن نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے یہ بہترین وقت ہے آپ کی دعا کی قبولیت کا. لیکن ایک جو اللہ کی لاڈلی عبادت ہے نا, اور وہ وقت, وہ لمحے, جس لمحے میں اللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں کرتا, وہ ہے تہجد کا وقت. سبحان اللہ. آپ کا تہجد کا وقت اتنی لاڈلی عبادت ہے, اللہ کو وہ عبادت اتنی مقبول ہے مہوش, کہ وہ رات کا وہ پہر ہوتا ہے کہ جب اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, مجھ سے مغفرت مانگو, میں تمہاری مغفرت کو جو ہے وہ قبول کروں گا, معاف کیجیے گا. اس وقت اللہ نے اپنے دروازے ایسے کھولے ہوئے ہوتے ہیں. پھر ڈیورنگ افطار, تو وہ جو افطار سے پہلے کے کچھ لمحے ہوتے ہیں, بالکل, اس میں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. جب بارش, جی بالکل, جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اس حال میں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ بارش, جب کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت آپ جو دعا مانگے آپ کی وہ دعا قبول ہوتی ہے. مریض, جیسے پہلے ذکر ہو چکا, باپ سے آپ دعا کرائیں, ماں کی دعا ہر حال میں اللہ پاک قبول کرتا ہے. اس طرح آخری طاق راتیں ہیں, ان طاق راتوں میں اللہ پاک, پھر شب برات ہے, اس طرح اور لیلۃ الجائزہ ہے جس کو ہم تو چاند رات کہتے ہیں, اصل میں وہ لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے. اس رات آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. شب برات آپ کی ہر دعا, بہت سی ایسے لمحات ہیں. نہیدہ, اللہ پاک نے وقتاً فوقتاً ہمیں کتنے مواقع دیتا ہے بار بار. اور میں یہاں پہ ایک خوبصورت جو مقام ہے, کہا کہ جب تم اپنی ماں کو خوش کرتے ہو یا اپنے باپ کو خوش کرتے ہو, تو جس لمحے تمہاری ماں کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے, میری والدہ یہیں بیٹھی ہیں, تو اکثر میں انہیں کبھی خوش کر دوں نا, تو میں یہ اکثر مجھے کہتی تم بھوکی ہو. کیوں؟ میں کہا کس چیز, تم دعا کہتی ہو فوراً کر دو. کہا وہ جو لمحہ ہے نا پیرنٹس کا آپ نے خوش کیا, جوان نسل کے لیے کہہ رہی ہوں, اس وقت انہیں کہے میرے حق میں دعا کریں. بھیک مانگنی ہے نا, وہ بھیک اپنے کبھی کبھی پیرنٹس سے بھی مانگا کریں. ہم یہ میرے ساتھ جب میرے والدین خوش ہوتے ہیں کسی چیز, کسی بات پہ, اچھا میرے لیے جلدی سے دعا کریں نا میرے لیے. اور میری والدہ کہتی ہے کہ میرے دل میں نا تمہاری اتنی وہ خوشی ہے نا, اور خوشی سے میں دعا کر رہی ہوں, دیکھنا یہ قبول ہوگی. اور بے شک وہ ہوتی ہے. میں لمحات سے زیادہ کچھ مقامات ایسے ہیں. بالکل. میں ابھی جب مکہ کی پروردگار عالم پھر دعا کرتی ہوں سب کو لے کر جائے, وہ جو سرزمین مکہ ہے نا, اس کا ایک ایک کونا قبولیت کی جگہ ہے. سبحان اللہ. وہ صرف مکہ کا اطراف نہیں, ہر جگہ, کیونکہ وہ فضائیں وہ ہیں کہ جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تعصب تو بہت ہے اس قوم میں, لیکن وہ جو جگہیں ہیں وہ بہت پاکیزہ ہیں. آپ اسی طرح مدینہ چلے جائیں, مسجد قباء ہے, کہ اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. مسجد نمرہ ہے, بہت سارے ایسے مقامات. بین الحرمین ہے, مقام احد, ہاں مقام احد پہ مانگے. بین الحرمین ہے, اور 20 سفر کا دن, بہت سارے ایسے ایام کہ جس میں آپ دعا مانگیں تو آپ کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ پہلی نگاہ جب ناظرین کو پروردگار عالم لے کر جائیں, خانہ کعبہ پہ پڑے, تو آپ ہر حال میں وہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. حرم امام حسین پہ جب نگاہ پڑیں تو وہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. مولا کے حرم, مولا علی کائنات کے حرم پر جب نگاہ پڑے تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور وہ مقام کہ جہاں پر آپ بیٹھ کر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, کسی کی اگر دعا قبول نہیں ہو رہی نا, ایک مشخص وقت ہوتا ہے, جب جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ اکثر نماز پڑھتے ہیں, آپ پریشان ہیں, اس مقام کو وسیلہ بنا کے دعا کریں. اچھا, رضا نے مقام کی بات کی نا, تو میں لازمی اتنا وسیع ٹاپک ہے نا کہ ہر ایک پہلو میں مزید چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. جناب حضرت مریم علیہ السلام, اب دیکھیں وہ اللہ کی پیغمبر نہیں تھی, پیغمبر کی والدہ تھی, لیکن اللہ کی ولیہ تھی. اب ہے نا کہ ہم اللہ کے ولی سے کیوں وسیلہ کرتے ہیں. حضرت مریم وہ مقام کی بات کی کہ جس جگہ وہ عبادت کرتی تھی, وہ حجرہ, جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں پہ تو بے موسمی پھل ہیں, ٹھیک ہے, بے موسمی پھل ہیں, تو آپ نے کہا کہ اگر
اللہ پاک بنا موسم کے حضرت مریم کو پھل دے سکتا ہے، تو میں اگر اس ایج میں آپ اوور ایج ہو چکے تھے، 90 پلس ایئر آپ کی ایج تھی، تو میں کیوں نہ اپنے لیے اپنی اولاد کی دعا کروں؟ تو وہ مجھے، وہ اگر بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو وہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو آپ نے اللہ کی ولیہ کے حجرے میں کھڑے ہو کے ایک پیغمبر نے دعا مانگی، اس جگہ کا وسیلہ اس جگہ کا وسیلہ دے کے، ایک پیغمبر دعا مانگتا ہے اس جگہ کا وسیلہ دے کے، تو آپ کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پھر ولادت ہوتی ہے۔ تو یہ مقام کی بھی جو ہے یہ بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت۔ اچھا خانم رضا بطول صاحبہ، دعا ہم کرتے ہیں، دعا مانگنے سے پہلے کچھ کلمات جو ہمیں ضرور پڑھنے چاہیے وہ بتائیں۔ دیکھیے سب سے پہلے میں نے کہا نا کہ وہ رب سے اگر آپ مانگ رہے ہیں نا تو اللہم بحق محمد، آپ اپنی دعا کا آغاز کریں، باری الہ تجھے واسطہ ہے ذات محمد مصطفیٰ کا۔ کہا کہ جب تم اول و آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا واسطہ دے دیتے ہو تو مجھے اور کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ پھر سب سے پہلے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اگر ہم انداز دعا سیکھیں تو کہا کہ جب وہ جانماز پر ہوتی تھی، محراب عبادت میں ہوتی تھی، تو امام حسن مجتبیٰ پاس بیٹھے تھے، وہ دیکھ رہے تھے۔ کہا کہ میری والدہ نے سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے نہیں کی، اور جانماز سمیٹی اور اٹھ کھڑی ہوئی، چکی پیس رہی تھی کہ مولا جا کے پوچھتے ہیں والدہ گرامی ایک سوال ہے میرے ذہن میں کہ آپ نے سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے نہیں کی۔ کہا جب تم سب کے لیے مانگتے ہو تو اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ بہت بڑی بات ہے عزیزان محترم۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تو مجھے گھر دے، بنگلہ دے، پیسہ دے، میں پریشان ہوں، خدا گواہ ہے آپ اسی لحظے کسی کے لیے دعا کریں جس نے آپ کو التماس سے دعا کہا، کسی نے آپ کو کہا میری پریشانی ہے وہ حل ہو جائے۔ موبائلز پہ اکثر لوگ کہتے ہیں بالکل، اور یقین مانیں جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں نا آٹومیٹکلی آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہوتی ہیں۔ بے شک دعا مانگتے ہوئے کون سے کلمات استعمال کریں یہ بہت ضروری ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ہمیشہ صبر کی دعا کریں، بالکل ثابت کریں۔ ربی انی مغلوب فانتصر، باری الہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جو مجھے مغلوب کرے اور تیری مدد میرے شامل حال نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں، چھوٹی چھوٹی۔ اور ایک چیز حمد و ثنا، بریک کے بعد ڈیٹیل میں اس پہ بات کرتے ہیں کہ آیا جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا مانگنے سے پہلے کون سے کلمات ہیں جو پڑھنا ادا کرنا ضروری ہے، اس پہ ان ڈیٹیل مزید ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، بہت ہی اہم ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کریں جناب کہ دعا عبادت کا بہترین جز ہے اور کس طرح دعا کرنی چاہیے، کون سے کلمات ادا کرنے چاہیے، بہترین طریقہ کیا ہے، اسی پہ ڈسکشن کریں۔ خانم رضا بطول صاحبہ آپ اسی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ دعا جب ہم کرتے ہیں تو کون سے کلمات ادا کرنے چاہیے، وہ بات مکمل کریں۔ میں نے پہلے بیان کیا کہ کچھ ایسی آیات ہیں، کچھ ایسے خوبصورت عربی جملے ہیں کہ جن کو اگر آپ پڑھیں تو رب بہت جلدی راضی ہوتا ہے، لیکن اسی جگہ پہ میں بیان کرنا چاہوں گی صحیفہ کاملہ میں امام سجاد علیہ السلام کی بہت خوبصورت دعاؤں کی کتاب ہے، میں کہتی ہوں ناظرین اس کو لیں اور ایک دفعہ پڑھیں کہ رب سے مانگنے کا انداز کیا ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام اس کتاب کے پہلے جملے میں ارشاد فرماتے ہوئے بڑا خوبصورت جملہ ہے بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ باری الہ اگر کوئی تجھ سے مانگنا چاہتا ہے تو تیری حمد و ثنا کے ذریعے تجھ سے مانگے، مطلب رب کی تعریف کرے، یا اللہ تو رحمان ہے، تو کریم ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ ایسے کیسے ممکن ہے یا خدا کہ کوئی تیری تعریف کرے اور تو اس کے کشکول کو خالی رکھے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ کوئی تیری تعریف کر رہا ہے، کوئی تیری حمد و ثنا کر رہا ہے، اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ پھر اس کا کشکول خالی رہے۔ اور پھر اگلا جملہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ اور صرف رب تمہاری جھولی میں ڈالے تو اپنی گفتگو کا آغاز، اپنی محفلوں کا آغاز، اپنی دعاؤں کا آغاز خدا کی حمد سے کرو، خدا کی تعریف سے کرو۔ تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے دعا یا اللہ تو مجھے یہ دے دے، میرے بچوں کو یہ، میرا ایک سیکوینس، وہ اللہ بھی کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بندہ مطلب کیا مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے۔ ہاں دیکھیے آپ کا وے آف ٹاکنگ ہوتی ہے نا، مجھے لگتا ہے ہمیں واقعی دعا مانگنا نہیں آتا، اور کبھی کبھی ہم خود بھی پریشان ہوتے ہیں، میں اتنا کچھ مانگ لیا میں نے تو پتہ نہیں اس میں کون سی دعا تھی کہ جو قبول ہوگی اور کون سی نہیں۔ تو توجہ، تفکر، آپ کا وہاں پہ موجود ہونا کہ کیا یہ مولا علی کا بڑا خوبصورت ایک فرمان ہے، کہتے ہیں کہ کبھی یہ سوچو کہ تم مانگ کیا رہے ہو، کبھی یہ سوچو کہ تم اتنا صحیح فرمان ہے، کبھی یہ سوچو کہ تم مانگ کیا رہے ہو، تو پھر یہ شکایت نہیں کرو گے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آپ کیا مانگتے ہو رب سے؟ ہم رب سے وہ چیزیں مانگتے ہیں کہ جو ان کے شایان شان نہیں ہیں۔ رب کہتا ہے گاڑی، بنگلہ، یہ ساری چیزیں جناب قمبر سے مولا کائنات نے کہا تھا
کہ اے کمبر تم مجھ سے وہ مانگتے ہو کہ جو تجھے میرا فقیر بھی دے سکتا ہے، مجھ سے وہ مانگو جو ہمارے شایان شان ہے، ہم سے معرفت خدا مانگو، ہم سے معرفت خدا کے ساتھ توحید سمجھو کہ خدا مجھے توحید کا پیروکار بنائے۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ مطلب ان ہستیوں سے ہم یہی مانگتے تھے نا، لوگ جاتے تھے یا علی میری یہ مشکل ہے حل ہو جائے، یا علی ہماری یہ مشکل ہے یہ کچھ، وہ کہتے افسوس کیوں کرتے تھے کہ کوئی ہم سے توحید کا سوال نہیں کرتا، کوئی ہم سے ہمارے شایان شان نہیں مانگتا ہے۔ اچھا اسی لیے مولائی کائنات نے فرمایا تھا نا کہ مجھے ایک چیز کا دکھ رہے گا کہ میں میرے پاس جتنا علم تھا کسی نے پوچھا نہیں اور میں جتنا سخی تھا کسی نے مجھ سے اتنا مانگا نہیں۔ امام زین العابدین کی بات ہو رہی تھی تو میں انہی کی دعا کا ایک وہ پوشن ہے رضا، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ دعا کرتے ہوئے نا آپ اکثر فرمایا کرتے تھے اللہ کے حضور، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہ اے میرے پروردگار میں وہ بھوکا ہوں جس کو تو بھوک میں کھلاتا ہے، میں وہ پیاسا ہوں جس کو تو پلاتا ہے، اور میں وہ شجر ہوں جو بنا پھل کے تھا تو نے پھل عطا کیا۔ اور اس طرح ایک طویل دعا ہے جو آپ جو ہیں وہ خود کو عاجز اور رب کو اس کی شایان شان، اس کی رحمتوں کا آپ تذکرہ کیا کرتے تھے کہ جب سب کچھ تو عطا کرتا ہے، جب سب کچھ تو عطا کرتا ہے، تو نے بھوک میں کھلا بھی دیا، تو نے پیاس میں پلا بھی دیا، تو نے سب کچھ عطا کیا، تو آج گناہوں کی معافی بھی تو ہی عطا کرے گا۔ تو یہ بہترین طریقے ہیں دعاؤں کے مانگنے کے۔ مولا سجاد کی جب بات کی جاتی ہے نا، باتوں کی بات آتی ہے تو انہیں سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کبھی ایک پروگرام مولا سجاد اور دعا کا فلسفہ ہونا چاہیے کہ امام سجاد اور دعا کا کیا ربط ہے۔ کہ فقیر جب ان کے در پہ آتا تھا تو ان کا غلام بن جاتا تھا۔ ایک غلام کو جب امام سجاد علیہ السلام نے آزاد کیا تو وہ دوسرے مالک تک پہنچنے سے پہلے مر گیا، اور جب وجہ پوچھی گئی مولا ایسا بیمار تھا کہ کہا کہ وہ میری عبادتوں کی لذت میں ڈوبا ہوا تھا۔ مولا جب مانگتے تھے نا، وہ جو مانگنا تھا، اور کہا مولا کو زین العابدین عبادتوں کی زینت، سبحان اللہ، سید الساجدین سجدوں کی زینت، اور کہا ان کا ذو صفات بھی ایک لقب تھا۔ مطلب گھٹنوں پہ وہ ورم آ چکے تھے عبادت سے، اور ایسے ورم تھے کہ جن کو ذو صفات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ ان کے گھٹنوں پہ ورم ہے، اور کہا جاتا تھا مولا سجاد اتنے سجدے کیا کرتے تھے کہ یہ جگہ سخت ہو جاتی تھی، ان کا ایک غلام تھا جو آ کے اس جگہ کو کاٹتا تھا، وہ سختی جو ان کے ماتھے پہ تھی، یعنی سجدے میں دعا کرنا، سجدے میں۔ اور صحیفہ کاملہ کوئی پڑھے، میں ناظرین کو بھی ریکمینڈ کروں گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی دعائیں مستجاب ہونا، آپ کو نہیں مانگنا آ رہا، آپ کوئی بھی صحیفہ کاملہ کی دعا کھولیں، یقین مانیں اس میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی سوائے خدا کے اور بندے کے۔ صرف خدا سے مانگ رہے ہیں امام سجاد، بارے الہا میں فقیر، میں مسکین، میں یتیم، میں اسیر، تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو باندھ کے دعا۔ میں کہتی ہوں انداز دعا سیکھنا ہے تو مولا سجاد علیہ السلام سے۔ اور ایک چیز، آپ کو کچھ نہیں مل رہا، سب کچھ کھو چکے ہیں۔ ایک دفعہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ضرور یاد کیا کریں کہ جب شام و کوفہ میں انہوں نے سب کچھ کھو لیا اور یزید نے پوچھا کہ زینب تم تو سب کچھ قربان کر چکی ہو، تمہارے پاس کیا بچا؟ یہ کس چیز کا غرور ہے؟ کس چیز؟ ما رأیت الا جمیلا، اے یزید میں نے حسن کے سوا اور خوبصورتی کے سوا میں نے کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مولا حسین کو دے دینا، علی اکبر کو دے دینا، انہوں محمد کو دے دینا، یہ میرے صبر کے سامنے کوئی بہت بڑی چیزیں تھیں؟ نہیں، میں خدا سے وہ محبت کرتی ہوں کہ سب کچھ قربان کر سکتی ہوں۔ کوشش کریں ان ہستیوں کو بار بار پڑھیں۔ بالکل ایسے آپ بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں نا، ہم اپنی ذات کو بھی کچھ سکھانا چاہتے ہیں، مشق کرواتے ہیں۔ بالکل انگلش بولنے کی پریکٹس، ایسے بار بار بولیں جی، گیدرنگ میں بھیجتے ہیں بھائی ایکسنٹ اچھا ہو جائے، کبھی اپنی ذات کا بھی تو ایکسنٹ سیکھ ہو جائے، چینج کریں اس کو۔ روح کا بھی ایکسنٹ ہے، روح کی بھی غذا ہے، بیچاری وہ کیا بولتی ہے ہم نے کبھی نہیں سنا، وہ کیا چاہتی ہے ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا، اور ہم تنہائیوں میں بیٹھ کے بہت مزے سے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، خدا را تنہائیوں کو پاک کریں، پاک کرے تنہائیوں کو پاک کریں تاکہ رب آپ کی تنہائیوں کا رفیق بنے۔ بے شک یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اکیلے بیٹھے ہیں، وہ پھر بات لمبی نہ ہو جائے، ایک بچہ تھا استاد سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، استاد بھی محبت کرتا تھا، بچے جیلسی فیل کرتے تھے کہ ایسی کیا چیز ہے کہ آپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے۔ کہا کل بتاؤں گا۔ کل سب بچے ایک ایک مرغی ذبح کر کے لے کر آئے،
ایک ایک مرغی ذبح. جب ہم پہلی دفعہ ایران گئے تھے تو ہمارے استاد نے یہ پہلا واقعہ ہمیں فارسی میں سنایا تھا. اچھا. اور یہ چیز میرے ذہن میں بیٹھ گئی. یقین مانے ایسے واقعات کو اپنی زندگی میں شامل کریں. وہ بچہ کہتا ہے کہ میں مرغی لی میں نے اور ٹیچر کہتا ہے کہ ایسی جگہ جا کے ذبح کرنا جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھے, کوئی نہ دیکھ رہا ہو. سب بچوں نے, کسی نے دروازے کے پیچھے, کسی نے جنگل میں جا کے, کسی نے کسی دکان کے نیچے چھپ کے ذبح کیا. بھائی مجھے کوئی نہیں. سب ایک ایک مرغی ذبح کر کے کلاس میں لے کے آئے. وہ بچہ زندہ مرغی پکڑ کے کلاس میں لایا. استاد مسکرایا, کا سب سے پوچھا کہ بھائی تم نے کہاں ذبح کی, تم نے کہاں, سب نے بتایا ایسی ایسی جگہوں پہ, فلاں فلاں جگہ پہ. اس سے پوچھا کہ تم کیوں زندہ لے کر آئے ہو, تم کیوں زندہ لائے ہو. توجہ کا یہ نقطہ ہے, کیوں زندہ لائے, کیا وجہ ہے کہ تم نے ذبح نہیں کی. میں نے حکم دیا تھا. بچوں نے کہا بھائی استاد کا حکم نہیں مانا. ہمیں کبھی کبھی آنکھوں دیکھی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے, اندر کے فلسفے نظر نہیں آ رہے ہوتے. کہا کہ استاد مجھے اتنا بتائیے ایسی کون سی جگہ ہے کہ جہاں مجھے میرا خدا نہ دیکھ رہا. کہ میں جنگل میں گیا, میرے رب نے مجھے دیکھا. میں کمرے میں گیا, میرا رب مجھ پہ حاضر و ناظر تھا. کہ میں واش روم, بچہ تھا, واش روم میں گیا, وہاں پہ بھی میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا. ایسا کون سی مکان. کہا میں پہاڑ پر بھی چڑھا, وہاں پہ بھی رب, وہاں بھی مجھے رب دیکھ رہا تھا. رب کو حاضر و ناظر جانیے. تو ممکن نہیں ہے کہ جب رب آپ کے ساتھ ہے تو آپ کوئی گناہ کریں, کسی کو اذیت دے رہے ہیں, کسی کے ساتھ برا بول رہے ہیں. رب آپ کو دیکھ رہا ہے, یہ چاہے کوئی دیکھ نہ رہا ہو, لیکن وہ ذات آپ کو دیکھ رہی ہے. یہ اگر ہمارا عقیدہ ہو جائے, اس بات کو ہم مان لیں, تو یقیناً بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں, بہت ساری پرابلم سے ہم نکل سکتے ہیں. نہیدہ, آپ دونوں مہمانوں سے میرا یہ سوال ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا مانگتے ہوئے کیا کیفیت ہوتی تھی, کس طرح سے وہ دعا مانگتے تھے, بتائیے. آپ نے کوسچن بہت ہی ریلیونٹ کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت سوال ہے آپ کا کہ حضور کیسے دعا مانگتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکی, انتہائی عاجزی سے, بے شک آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں, لیکن اتنی عاجزی آپ کے اندر ہوتی تھی اور آپ روتے تھے زاروں قطار, اور آپ کا رونا اتنا ہوتا تھا کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی, آپ کا جسم کانپنے لگ پڑتا تھا. اور پوری رات آپ کھڑے ہو کے, چاہے وہ نماز کی حالت ہے, چاہے دعا میں اپنی امت کے لیے, آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے, ورم آ جاتا تھا آپ کے پیر مبارک میں. اس حالت میں آپ دعا مانگتے تھے. نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اور بھی جتنی بھی برگزیدہ ہستیاں ہیں, جن میں ہم اگر مولائے کائنات کا تذکرہ کریں تو کتابیں بتاتی ہیں, تاریخ بتاتی ہے کہ جب آپ نماز کے لیے وضو فرماتے تھے تو فاتح خیبر آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا, رنگ زرد پڑ جاتا تھا, پیلا, کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. میں بھی ہم نے آج خدا بھی اپنی مرضی کا ڈھال کے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے, ہم نے عبادتیں بھی اپنی مرضی کی ڈھال کے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہیں, کہ ہم نے خدا کو فقط رحیم کریم بس جان لیا. ٹھیک ہے, بے شک وہ رحیم کریم ہے, لیکن جب تک آپ کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوگا تب تک آپ کبھی بھی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتے. آج خوف خدا نہیں ہے, تبھی تو ہم سریعام وہ یہ بھی چھپ کے گناہ کرنے کی بات کر رہی تھی نا, اب تو چھپ کے کرنے کا بھی رواج نہیں رہا. سریعام کرتے ہیں, ہم کیونکہ اپنی پاور دکھا سکیں, ہم بتائیں کہ ہم کتنے براڈ مائنڈڈ ہیں, ہم کتنے بہادر ہیں, اور ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم وہ کر سکتے ہیں. ایک دعا کا ایک اور رخ کہہ لیں, طریقہ کہہ لیں, جو مجھے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. حضرت موسیٰ, آج بار آج کوئی بہت کرم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پہ کہ ہم بار انہی کو کوٹ کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, آپ کہیں سے گزر رہے تھے نا, تو ایک شخص تھا, مجذوب تھا یا نارمل بندہ تھا, تو وہ نا اللہ سے باتیں کر رہا تھا کہ میرے اللہ, اگر تو میرے سامنے آئے میں تجھے نہلاؤں, میں تجھے دلاؤں, میں تجھے پیارے سے کپڑے پہناؤں. اب یہ الفاظ ہیں, کتاب کے الفاظ ہیں مہوش, میں تجھے خوبصورت کپڑے پہناؤں, پھر میں تجھے خصہ پہناؤں, میں تیری آنکھوں میں سرما لگاؤں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں سنی تو آپ جلال میں آگے, آپ نے اس کو ڈانٹا, اس نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو, اللہ پاک تو ان تمام باتوں سے پاک ہے, اس کی ذات ایسی نہیں ہے کہ تم اب کپڑے پہناؤ اور تم جو ہے وہ مجسم ہو کے تمہارے سامنے آ جائے, یہ تم نے کیا کہہ دیا. اب وہ جو اللہ کے ساتھ جس کا کنیکشن تھا, اس نے سوچا کہ کیا میں نے اتنا غلط کہہ دیا, اس کی چیخ نکلی اور اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی, وہ گونگا ہو گیا, بہرا ہو گیا, کہ میں نے
یہ میں نے کہہ کے جس کو میں راضی کر رہا تھا میں نے تو اس کو ناراض کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حضور گئے آپ سے بات کرنے تو اللہ پاک نے کہا کہ موسیٰ میں نے تجھے بندوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے بھیجا ہے نہ کہ ان کو میرے سے جدا کرنے کے لیے. میں تو اس کی باتیں روز سنتا تھا, مجھے تو اس کی باتیں اتنی پسند آتی تھی, تو نے میرے سے ایک پیار کرنے والا شخص میرے سے جدا کر دیا. اس کی وہ بولی مجھے اچھی لگتی تھی, جس طرح وہ باتیں کرتا تھا, جس طرح وہ بولتا تھا. اللہ کی حضور دعا, اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق وہ کسی بھی اسپیسیفک دعا کا محتاج نہیں ہے. آپ اپنی ٹوٹی پوٹی زبان میں کچھ لمحے, آپ ہر نماز کے بعد, میں نہیں کہہ رہی ہوں, کسی ایک نماز کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ کسی ایک وقت بیٹھ جائیں آپ اللہ سے, جو آپ کے لیے بالکل سکون کا وقت ہے. عشاء کا یہ عام طور پہ ہوتا ہے, ہم سارے کام شام ختم کر کے عشاء پڑھتے ہیں, تو اس ایک لمحے, اس ایک جگہ پہ آپ اللہ سے باتیں کیا کریں اپنی زبان میں. آپ وہ پنجابی ہے, وہ فارسی ہے, وہ انگلش ہے, وہ اردو ہے, وہ کوئی بھی زبان ہے, جیسے آپ کو آسانی چاہیں آپ اللہ سے باتیں کریں, اللہ سے لاڈ والی باتیں کریں, اللہ کو منانے کی باتیں کریں, وہ سنتا ہے. اچھا, میرے اکثر کولیگز یا فرینڈز میں جو آس پاس رہتے تھے, اکیلے میں بیٹھی ہوتی تھی, یہ چیز میں کرتی تھی کہ بیٹھے بیٹھے اللہ سے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. تو وہ انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ کر کیا رہی ہوتی ہے. تو وہ میری جو کلاس میٹ تھی, کولیگ تھی, پوچھی یہ تم کس سے باتیں کر رہی ہوتی. میں نے کہا میرے آس پاس آپ کو کوئی دکھائی دے رہا ہے سوائے اس ذات کے, تو میں کسی اور سے کیا گرے شکوے کروں, کسی اور سے میں کیا باتیں کروں, کسی اور سے میں کیا اپنے مسائل شیئر کروں, مجھے وہ حل نہیں دے گا. تو میں اکیلے بیٹھ کے میں اس سے بات کر رہی ہوتی ہوں, میں اس سے حل لے رہی ہوتی ہوں, اس سے میرا رابطہ ہوتا ہے. اللہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا, اللہ مجھے کوئی حل بتا دے, اچھا فلاں نے میرے ساتھ ایسا کر دیا, تو دیکھ رہا ہے نا کہ کوئی میرے ساتھ کیسے ذات دیکھ رہی ہے. تو یہ چیزیں جو نا نہیں آپ کی بات, ہاں میں سن رہی تھی اور وہی سوچ رہی تھی, آپ کو جواب بھی ملتے ہیں نہیں دا, آپ کو جواب ملتے ہیں, وہ دیتا ہے جواب, بس اللہ پاک وہ سننے والے کان عطا کرے, بے شک اس سے بات کرنے والی زبانیں ہمیں عطا کرے, آمین, وہ زبان کی لذتیں عطا کرے, وہ چاشنی عطا کرے جو ہم اس سے باتیں کر سکیں. یقیناً آج کے دن جو ہے وہ ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے. ناظرین, مزید بھی اپنے مہمانوں سے ہم جانتے ہیں کہ کس طرح اپنی دعاؤں میں لذت پیدا کی جائے, اور دعا ہم کیسے مانگے, کیسے ہمیں ایک جو اس کا ایک احساس ہے وہ ہم اس کو محسوس کریں جب ہم دعا کر رہے ہو. تو مزید ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. بہت ہی خوبصورت آج کا پروگرام, بہت ہی خوبصورت آج کا ٹاپک, دعا کی بات کریں, عبادت کی بات کریں, اور کیا ایک روحانی سما جو ہے وہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے. ایون ہماری روح اس چیز کو محسوس کر رہی ہے, ایک تازگی, ایک خوشی جو ہے وہ ہمیں محسوس ہو رہی ہے. اور ایسے فیل کرتے ہیں نا جیسے کوئی روح کے اندر ایک عجیب سی اس کو ایک خوشی مل رہی ہو, ایک سکون جو ہے وہ اسے محسوس ہو رہا ہو. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں عجیب سے ہمیں ایک اذیت کا ہم شکار ہیں, اسٹریس ہے, انزائٹی, ڈپریشن. لیکن اب جب ہم بات کرتے ہیں, اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر الہی ہو رہا ہے, جب ہم بات کر رہے ہیں کہ ان پاک ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے, جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن پاک ہستیوں کا واسطہ دے کے ہم دعا کر سکتے ہیں, ان پاک ہستیوں کا نام سنتے ہی ہماری جو روح ہے اس میں ایک تازگی سی آ رہی ہے. تو اگر یہ روٹین ہم اپنی پوری زندگی میں ہم اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں تو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ ناظرین ہماری زندگی کی جو پریشانیاں ہیں, ہمارے زندگی میں جو مایوسیاں ہیں, وہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. تو آج کا یہ پروگرام یقیناً ہم سب کے لیے, آپ کے لیے, سچ ٹی وی کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے, اور اس تحفے کی حفاظت کرنا, جو ہمیں چیزیں اس سے مل رہی ہیں اسے عملاً اڈاپٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. خانم ردا بطول صاحبہ, جو میں نے سوال نہیدہ سے کیا تھا وہی سوال آپ سے, آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعا کرتے تھے, دعا کرتے ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی, بتائیے ناظرین. بہت خوبصورت سوال ہے مہوش, اور دعا کا جو عنوان ہے نا اس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے. اور اگر سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آپ اس کا ایک پہلو دیکھنا چاہتے ہیں تو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کی زندگی میں دعا دیکھنی ہے تو وہ دعا, جیسے ناہیدہ باجی نے بتایا کہ ریش مبارک قطر ہو جانا, کپ کپی طاری ہو جانا, اور یہ وہ انداز ہیں کہ جو کسی وجہ سے ہوتے تھے. یہ جو دعا میں تاثیر آتی ہے نا, یہ سارے خوبصورت پہلو جو ہمیں ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتے ہیں, یہ کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ اس لیے نظر آتے ہیں کہ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں.
وہ چیزیں کیا ہیں ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے. اصحاب پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ جو آپ اتنی خوبصورت دعا فرماتے ہیں یہ کس طرح سے ہوتی ہے, یہ اس انداز اس عروج پہ الصلاۃ المعراج المومن جو ہے یہ کیسے معراج پہ دعا پہنچ جاتی ہے؟ کہا اس کے پیچھے تمہاری تیاری ہے. مطلب جب تم اپنے وجود کو نماز کے لیے اٹھا رہے ہو, جب تم اپنے وجود کو عبادت خداوندی کے لیے اٹھا رہے ہو تو تم کس انداز میں اٹھ رہے ہو؟ آپ کی تیاری کیا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, ہم نے کہیں کسی کے گھر جانا ہو مہمان یا کہ دعوت ہو تو ہم کتنا سجتے دھجتے تیار ہوتے ہیں, ہر چیز اپنی پرفیکٹ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. ہاں, اور یہ بیان کرنے سے پہلے کہ رسول خدا کیسے مانگتے تھے اس سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی دعا میں تاثیر کیسی ہے. مولا جب مانگ رہے ہیں تو اس کی دعا میں کیا تاثیر ہے؟ تو کہا یہ عوامل ہے میری دعا کی خوبصورتی کے. میرا پاکیزہ لباس, میرا چل کے رب کی بارگاہ میں جانا, اور اس میں عبد ذلیل, میں وہ ذلیل بندہ ہوں جو تیری بارگاہ میں جا رہا ہوں. یہ کلمات, یا اللہ تم مجھے معاف فرما, میں سائل ہوں, میں فقیر ہوں, میں مسکین ہوں. جب رب کی بارگاہ میں پہنچ جانا اور پھر وضو کرنا, وضو کرتے ہوئے وہ قطرے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے گرتے تھے کہ اس کو اصحاب اپنے ایک کشکول میں لے لیتے تھے اور پھر اس سے وضو کرتے تھے. کیا خوبصورت برکتیں, کیا ہے ان کے وضو کے انداز میں؟ زرد رنگ, کپ کپی طاری ہونا, جسم کانپنے لگنا. مطلب آپ کبھی دیکھیں مسجدوں میں کوئی ایسا بندہ نظر آئے ہمیں کہ جو اس انداز میں عبادت کے لیے جا رہا, بھاگتے ہیں بھئی اذان ہوئی ہے لی جا نماز بغل میں اور بس پہلی صف میں جا کے کھڑا ہونا ہے. وہ جو تم چلتے آ رہے ہو, جو رب نے تمہیں دعوت دی ہے, اس میں کتنی تفکر تمہارا خدا کی طرف ہے, کتنی سوچ تمہاری رب کی جانب ہے, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اور جب تم جانماز پہ آ جاؤ تو خود کو رب کے حصار میں دو, یہ بہت بڑی بات ہے. علامہ طباطبائی ہمارے استاد وہ خوبصورت بات کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ جب تم چاہتے ہو کہ رب تمہیں دیکھے تو اپنے وجود کو کسی ایک معصوم کے خیمے میں لے جاؤ, یا مولا کائنات کے خیمے میں چلے جائیں, یا جناب سیدہ کے گھر میں چلے جائیں, یا دہلیز سیدہ پہ کھڑے کر لیں. کہا کیسے؟ کہ جب تم نے جانماز بچھائی ہے تو رب سے کہو بار الہ یہ جانماز میرے گھر میں نہیں یا مسجد میں نہیں, یہ خیمہ حسین ابن علی میں ہے, یہ خیمہ فاطمہ الزہرا میں ہے, یہ مسجد میں نہیں ہے, یہ دہلیز سیدہ پہ ہے, یہ مکہ کی سرزمین. اب یقین مانے میں جب سے مکہ آئی ہوں, میں جانماز بچھاتی ہوں, میں یہی کہتی ہوں بار الہ میں وہیں ہوں, میری نماز وہیں پر ہے, یہی سمجھیں کہ میں حرم میں نماز پڑھ رہی ہوں. عزیزان محترم, یہ چیزیں خدا کو آپ کی طرف متوجہ کراتی ہیں. دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے نا, بہت ساری آوازوں میں کوئی ایک آواز ہوتی ہے جو آپ کے دل پہ لگتی ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ آواز خوبصورت نکل رہی ہے یا اس کا انداز خوبصورت. رب کو بھی وہ اجتماعی عبادتوں میں کچھ آوازیں خوبصورت لگتی ہیں. وہ ناہیدہ باجی کا وہ خوبصورت واقعہ کہ وہ گونگا ہو گیا کہ میں تو رب کو راضی کر رہا تھا. ایسا کبھی نہ سوچیں کہ آپ کی پکار آپ کو خدا کی طرف متوجہ نہیں کر رہی, نہیں کرتی ہے, لیکن کچھ تیاری کے ساتھ. تو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں یہ چیز بہت نظر آتی ہے کہ رسول خدا جب نماز کے بعد خطبہ دیتے تھے, جب بیان دیتے تھے, تو ہمیشہ کہتے تھے تیاری کے ساتھ مسجدوں میں آؤ. بالکل ایسے اپنے وجود کو تیار کرو. اور میں بھی یہ صرف آج کی دنیا میں نہیں ہے, میں جب ایران میں تھی تو وہاں پہ ایک لڑکی تھی جو باہر جاتے ہوئے اتنی گندی حالت میں جاتی تھی, یقین مانیں, لیکن آپ اس کو نماز کی حالت میں دیکھا کریں, وائٹ ڈریس, وائٹ چادر, اتنا تیار ہوتی تھی کہ ہم کہتے تھے دیکھو یہ کیسے تیار ہو کے آئی. لیکن ایک دن میرا دل چاہا کہ میں اس سے پوچھوں جب تم باہر جاتی ہو بس منہ دھویا اور چلی گئی, کوئی اسکارف کا, کہا کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہی ہوں, ہم سے سینئر تھی, تو انہوں نے بتایا کس کی بارگاہ میں جا رہی ہو ردا, باہر کون ہے, باہر تمہیں کون دیکھے گا, کس کو دکھانے جاؤ گی, یہ جملہ کس کو دکھانے جاؤ گی, اور جو تجھے دیکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہے, جو تجھے دیکھنا چاہتا ہے, تجھ پہ اپنی نگاہ کرم کرنا چاہتا ہے, ہم ان کے لیے بھائی اٹھو بس جیسے بھی کپڑے ہیں جا کے نماز پڑھ لو. سبحان اللہ. اور یہ چیزیں آپ کے پیرنٹس سے آتی ہیں. بالکل, آپ کی میں نے دیکھا ہماری والدین نماز کے لیے نا الگ لباس ہے, ڈریس ہے, ابھی تک میری والدہ حالانکہ نہیں اتنا وہ کر سکتی, لیکن ان کے لیے نماز کے لیے الگ انہوں نے لباس پہننا ہے, نماز کے لیے الگ ڈریس ہے, سبحان اللہ, وہ پہن کے جانا ہے. ہونا بھی چاہیے.
یہ چیزیں آپ کے ہاں بالکل یہ ہونا چاہیے، اور یہ چیزیں ہمارے گھر، ہماری تربیت ہمارے والدین نے جو ہے وہ سکھانی ہے، اور ایک کارنر ہونا چاہیے جو آپ کو یاد دلائے کہ ہم یہ رب ذوالجلال کی جانب سے یہ عبادت کے لیے جگہ ہے، آپ ادھر اللہ کا نام رکھیں، آل محمد کے نام رکھیں، چراغ جلائیں، بے شک اس جگہ کو روشن کریں کے ساتھ اس جگہ کو لائٹ. یہ اکثر آپ دیکھتے ہیں ہم میڈیا پہ بری چیزیں بہت جلدی دیکھتے ہیں، اچھی چیزوں پہ فوکس نہیں ہوتا. میڈیا میں اچھی چیزیں بھی دیکھتے ہیں، وہ جانماز کی جگہ خوبصورت پروگرام کا ہی دیکھ لیں، یہ کتنا بڑا تحفہ ہے. بالکل. اچھا وہ ابھی نا ان کی تیاری کی ساری بات سن کے تو میرے مائنڈ میں آ رہا ہے، میں بھی ہم جب ہاسپٹل جاتے ہیں ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پہنچنے سے پہلے وہاں پہ پہنچ جائیں. ایسے ٹھیک ہے، اپوائنٹمنٹ لے کے ہم بالکل ایسے اسٹینڈ بائی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس ہم دوڑ کے اندر جائیں، پہلا نمبر ہمارا آ جائے. اگر پہلا نمبر نہیں ہے تو ہم ویٹ میں بالکل اسٹینڈ بائی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب نماز میں اس کے ٹوٹل ہم لوگ برعکس ہیں، ہم لوگ اذان ہو جاتی ہے، اچھا خیر ہے آرام سے پڑھ، ابھی تو بہت ٹائم ہے، قضا نہیں ہو رہی. تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ نا اذان سے پہلے اپوائنٹمنٹ لے کے بیٹھ جایا کریں، تیاری کر کے بیٹھ جائیں، اذان ہونے والی ہے. ان کا لفظ ہے اپوائنٹمنٹ لے کے بیٹھ جایا کریں. خوبصورت بات، وضو کر کے بیٹھ جائیں، اذان سنیں اور اول وقت میں نماز ادا کریں. اللہ سے اپوائنٹمنٹ لے کے بیٹھ جائیں. ہم کتنے لوگ جیسے کرتے ہوں گے؟ نہیں کرتے، بالکل بھی نہیں کرتے. ہم تو جان ہمارے لیے 2 منٹ نہیں ہوتے، جلدی کرو ابھی جانا ہے، اس کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے. تیزی سے نماز پڑھتے ہیں، بس ہم فٹافٹ نماز پڑھ کے آئے، وہی تیزی سے نماز ادا کرتے ہیں. صبر و تحمل، ایک ٹھہراؤ ہماری عبادت میں نہیں. اور اتنا بھی نہیں ہے کہ تسبیح بعد میں پڑھ لوں گی راستے میں. اچھا میری بہت ہوتا ہے، میری الحمدللہ عادت ہے، میں نا ٹھہر کے نماز پڑھتی ہوں. اب میرے ساتھ وہ ایک تھی، ہم نام نہیں لے سکتے، وہ 33 نماز پڑھی. میں نے ان سے کہا میری فقط 2 رکھتے اور آپ نے 4 رکھتے پڑھ لی. میں نے کہا اگر میں آپ سے بات کروں، آپ کو میں کہوں میں 33 بولی نا، مطلب یوں کر کے، میں نے کہا سمجھ آئی ہے؟ ایگزامپل کے طور پہ کہتی ہیں نہیں سمجھ آئی. میں نے کہا پھر آپ اللہ سے کیسے آپ یہ سارا کر رہی ہیں؟ مولا کائنات کا قول ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. میں نے کہا نماز تو اللہ سے، آپ کو عربی کا ترجمہ نہیں آتا، اس کو پڑھو تو ٹھہر کے. اب سجدہ آپ نے دیکھا لوگ فٹافٹ یہ سجدہ وہ سجدہ، ہم نے دیکھا ہوگا رمضان میں اب سنتے بھی ہیں کہ میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے، تم نے کتنے قرآن ختم کیے. اب اس قرآن وہ جتنا ختم کرنے ہیں، اس یہ جو لفظ ختم ہے نا یہ بھی غلط ہے. یہ نکال دیں اپنی زندگی. پڑھا مکمل ہوتا ہے، کتنا پڑھا آپ نے رمضان میں، قرآن کو کتنا سمجھا، آپ نے قرآن کو کتنا فہم میں لے کر آئے، اور کتنی یہ بدل دیں نا، جملے بدل دیں، کتنا ترجمے. ختم قرآن بھی غلط ہے. ہاں قرآن کا کوئی ختم نہیں ہوتا ہے. اچھا یہ وہ چیزیں ہیں، اس پہ الگ سے پروگرام ہوتا ہے. ایگزیکٹلی پروگرام ہونا چاہیے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری پریکٹس سے، جو ہماری تربیت سے، جو ہماری، ہم بات کرتے ہیں ہم نے ڈگری لے لی، ہم تو وہی پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، ہم نے بڑی ایک PhD ڈگری کر لی ہے، لیکن اب آپ کو الفاظ کا چناؤ، آپ نے کب کیا بولنا ہے، آپ یہ نہیں ہے، یہ ہمیں تمیز نہیں ہے. اچھا آپ نے یہ بات کی نا، میری ایک فرینڈ ہے وہ کہتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی اور جو ہے وہ ہوتے ہیں فرسٹ ٹائم میرے ہسبینڈ نے میرے سے جب سلام دعا کی تو کہتے ہیں مجھے انہوں نے کہا کہ ایمان مفصل اور مجمل سناؤ. سیریسلی ہاں یہ حقیقت میں مبنی بات ہے. اور اس نے انگلش میں ماسٹرز کیا ہوا تھا. اچھا. اور کہتی ہے مجھے نہیں آتی تھی ایمان مفصل اور مجمل. تو انہوں نے کہا جب تمہیں ایمان مفصل اور مجمل نہیں آتی تو تم کہاں کی مسلمان ہو، تم کہاں سے میری اولاد کی تربیت کرو گی. کہتی انہوں نے پھر نئے سرے سے میری ساری تربیت کی. اور یہ دیکھ، اور اس وقت میں نہیدہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم دنیاوی وہ تمام تر چیزیں پڑھنے کو، وہ تمام تر چیزیں سمجھنے کو، جو بھی رائٹر، جو بھی اسکالر ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں کہ آیا ہم نے ماڈرن دور کے ساتھ چلنا ہے. لیکن اپنی اسلامی تعلیمات جس میں ہم ایک دعا ہی دیکھ لیں کہ عبادت کے ساتھ ساتھ دعا کی کتنی اہمیت اور ضرورت ہے. اس کو اگر ہم دعا کے ساتھ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں، اپنی پوری زندگی، اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں. اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ اس وقت ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اکرام کتنا ہمیں بتا رہے ہیں، کتنا ہمیں پڑھا رہے ہیں، ہمارے سلیبس میں کتنا شامل کیا جا رہا ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ دعا، یعنی کہ دعا اور عبادت آپ نے کیسے کرنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کتنا ہے یہ ہمارے. یہی تو المیہ ہے. اور اسی المیے پہ علامہ بہت پہلے کہہ گئے تھے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے جب قرآن کو چھوڑ دیا، صاحب قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم مسلمان 1.5 ارب ہونے کے باوجود بھی ذلیل اور رسوا اور خوار ہوئے بیٹھے ہیں. میں بھی یہ جو آپ نے سوال کیا نا، تعلیم نہیں دیتے یا کوئی
اس میں بہت بڑا کردار ہمارے اپنے پیرنٹس کا ہے، والدین کی. جی ہاں. ہم بچپن سے کہتے ہیں بچوں کو آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے پی ایچ ڈی کرنا ہے، پہلے سے ان کے مائنڈ میں فیڈ کر دیتے ہیں فیڈ کرے بچپن نا. سے ایک چیز. اب بچے کا فوکس کہاں ہے؟ دنیاوی تعلیم. دنیاوی میں بالکل ہے. ہم نے کبھی بچے کو نہیں کہا کہ میں تمہیں نمازی دیکھنا چاہتی ہوں، میں تمہیں قاری قرآن دیکھنا چاہتی. یہ کہیں تو صحیح اس کو، نہ بنے قاری قرآن، کوئی بات نہیں، قرآن سے اس کا تعلق تو ہوگا نا. اس کو بتاتے تو رہیں، اس کو اپنی ساتھ ساتھ شامل کریں، نماز پڑھیں، ساتھ بٹھائیں، دعا کریں، اس کو بتائیں کہ دعا کیسے کرنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں پر ہم دنیاوی تعلیم کے لیے بچوں کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں نا، خدا را دین کے لیے بھی کوئی پلیٹ فارم رکھیں. یہ نہیں تلا بس قاری لگ گیا، آیا قرآن پڑھایا. میرے بچے کو 3 مہینوں کے اندر اندر قرآن ختم کرا. اس نے قرآن پڑھ لیا. میں خود آن لائن کلاسز لیتی ہوں، بچوں کو میں پڑھاتی ہوں. میں جب پیرنٹس کی باتیں سنتی ہوں نا، کبھی کسی پیرنٹ نے یہ نہیں کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ دین سیکھ جائے، آپ میرے بچے کو دین سکھا دیں. کیا کہتی ہیں؟ آپ ہمیں ٹائم دیں کہ 6 مہینوں میں ہمارا بچہ پڑھ لے. اور پھر دوسری قرآن مکمل کر لے گا پورا مکمل. مجھے یہ بتائیں، میں نے 3 سالوں میں پڑھا تھا، میں 6 مہینے میں سیریسلی ہاں میں کیسے پڑھاؤں بچے کو؟ اور آج کل کے بچے جن کو دل ہی نہیں چاہتا عربی کے 2 لفظ بھی ان کو پڑھائیں. اچھا، اور سب کچھ کیوں ہے؟ جی بالکل، میں اس چیز کے خلاف ہوں. جب تک آپ کے بچے کو ادب نہ آئے، نہیں پڑھ آپ اس پہ ضد نہ کیا کریں. آپ کے بچے نے قرآن، اب وہ یہ ساری چیزیں نہیں تھا والدین نے، ماں نے، باپ نے، گھر کے انوائرمنٹ نے سکھانا. ٹائم شارٹ ہے. میں چاہوں گی کہ ناظرین کو پیغام دیں اور دعا کے حوالے سے ایک طریقہ، قبولیت، تمام ہمارا اتنا ماشاءاللہ زبردست پروگرام رہا ہے. اب اس کے بعد کوئی وہ اسپیسیفک گنجائش نہیں بچتی. کوشش کی کہ تمام تر چیزوں کو شامل کیا جائے، ایڈ کیا جائے. اللہ سے جو ہے وہ دعا کر سکتے ہیں. ہم ہر کچھ سب کچھ مانگتے ہیں نا مہوش، لیکن سب کچھ مانگتے ہیں، کبھی رب سے رب کو مانگ کے دیکھیں، رب کی رضا میں راضی ہونے والا دل مانگ کے دیکھیں، رب کی یاد میں رونے والی آنکھ مانگ کے دیکھیں. بس رب سے رب کو مانگیں. کیا بات ہے. دنیا مانگنا چھوڑ دیں. خانم رضا بطول صاحب، آپ کیا پیغام دیں گے ناظرین کو؟ اتنی گفتگو کے بعد صرف اتنا کہنا چاہوں گی، مولا امام حسین علیہ السلام کا وہ خوبصورت جملہ کہ جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. تو جب رب کو پا لیتے ہیں نا تو اطمینان رکھیں کہ رب کو پانا کوئی عام چیز نہیں ہے. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے رب کو پانے کے لیے بہت کچھ کھویا ہے، بہت کچھ کھویا ہے. اور جب خدا کو پا لیا ہے تو آپ کو دنیا و آخرت مل جاتی ہے. اب یہاں پہ لوگ کہیں گے بھئی کیا رب بھی سب کچھ ہے؟ ہاں سب کچھ ہے. یہ آپ خود کو سمجھائیں کہ رب سب کچھ ہے. یہ جو حقیقتیں لوگوں کی عیاں ہو رہی ہیں نا، اس نے میرے ساتھ برا کر دیا، اس نے میرے ساتھ، یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک حقیقت توحید کے لیے کہ تم پہ یہ عیاں ہو جائے کہ سب چیزوں کا رخ ایک ذات کی طرف ہے اور وہ خدا کی ذات ہے. آپ کا دل ٹوٹا ہے تو اس کو جوڑنے والا خدا ہے. آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو قبول کرنے والی ذات خدا ہے، اور کسی کے سامنے آپ کی سفارشیں نہیں چلنے والی. بالکل. بہت شکریہ خانم رضا بطول صاحب آپ کا، نہیدہ راجپوت صاحبہ آپ کا. آپ دونوں مہمانوں نے وقت دیا. بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سے گفتگو رہی. میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمیشہ کی طرح یہ ٹاپک بھی بہت اہم، اور یہ آج کا پروگرام تو یقیناً سچ ٹی وی کی طرف سے یہ ایک آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے ایک تحفہ ہے کہ دعا کی جب ہم بات کرتے ہیں، بہت سارے سوال ہمارے مائنڈ میں تھے جو کہ آج اس پروگرام میں کلیئر ہوئے کہ ہماری دعائیں، ہمارے عبادات قبول کیوں نہیں ہوتی. آیا ہمیں کس طرح سے دعا کرنی چاہیے، دعا کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، دعا کرنے سے پہلے کن کلمات کا ادا کرنا ضروری ہے، کن ہستیوں کو وسیلہ بنا کے ہم دعا کریں. یہ تمام تر چیزیں اگر آج اس پروگرام میں آپ ریپیٹ اس کو سن سکتے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا پہ یہ پروگرام موجود ہوتا ہے، تو آپ دعا کرنا سیکھیں. اللہ کے حضور آپ نے کیسے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے آپ سیکھیں، تو یقیناً ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہماری زندگی میں جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے. آج کے دن دوبارہ یہ ضرور کہوں گی کہ ہماری پوری ٹیم کو، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. اللہ نگہبان.